अस्सलाम वालेकुम। सिटी एयरटेल में खुश आमदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत बहुत ख्याल रखते हैं। ऑफ कोर्स कोशिश करें कि जितना भी हो सके काइंडनेस के साथ पेश आएँ, क्योंकि आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजरा उसे आसान कर सकते हैं। और हमें नहीं पता होता है कि दूसरे लोग किस तरह की स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, इसलिए काइंडनेस अपने दिल में रखना और थोड़ा सा अच्छे से बिहेव करना कोई बुरी बात नहीं है। अगर किसी की बात अच्छी नहीं लगती है, थोड़ी देर के लिए अपने आप को सिचुएशन से दूर करें, थोड़ा काम डाउन हो और फिर जाके सिचुएशन से डील करें। हर दिन का आगाज़ एक पॉजिटिव मैसेज, एक पॉजिटिव ख्याल के साथ करते हैं। एक दिन एक नेकी में मुफ्ती अहमद अली हमारे साथ मौजूद हैं, चलते हैं उनके पास। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, आज का मेरा मैसेज ये है। अक्सर मेरी बहनों की ज़बान पर, मेरे भाइयों की ज़बान पे जुमला आता है कि मौलाना ज़माना अब ख़राब आ चुका है, देखना ऐसे ना कहना। हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमा रहे हैं यूज़ीनी इब्न आदम मुझे तकलीफ देता है। अल्लाह फरमा रहे इब्न आदम मुझे तकलीफ देता है। ए अल्लाह, तुझे कैसे तकलीफ? अल्लाह ने फरमाया यसुब्बुद्दहरा, वो ज़माने को गाली देता है। वो अनद्दहर, मैं ज़माने का खालिक हूँ, सारी चीज़ें मेरे कब्ज़े में हैं। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ज़माने को बुरा भला ना कहना। हमारे आमाल गलत हो चुके हैं, ज़माना बिल्कुल ठीक है। इस जुमले से इज्तिनाब करना। अल्लाह मुझे भी, आपको भी इस किस्म के जुमलों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। तो जी, इस खूबसूरत पैगाम के साथ आज के दिन का आगाज़ करते हैं। और हमेशा याद रखें कि कभी भी बदलाव के लिए, चेंज के लिए कोई भी वक्त जो है बहुत लेट नहीं होता। अगर आपको कोई आदत अच्छी लगती है, किसी की कोई बात अच्छी लगती है, कोई हैबिट अच्छी लगती है, तो उसको अपनी ज़िंदगी में अपनाने में कोई बुराई नहीं है। चाहे आपकी कोई भी उम्र हो, कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई अब तो बदलाव मैं किस तरह से कर सकता हूँ। हमेशा हमेशा अच्छी आदतों को अपनाते रहना चाहिए और अपने आप को इम्प्रूव और ग्रो करते रहना चाहिए। आपको पता है कि हमारी कोशिश रहती है आपको हमेशा अपडेटेड रखें सूरत हाल के साथ। रेलवेज़ के हवाले से बात कर लेते हैं। आपको पता है प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस जारी था, कहाँ तक पहुँचा, कहाँ तक सक्सेसफुल है और क्या मुसाफिरों की मुश्किलात में कुछ कमी आई है। तो जी, अवैस हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप अवैस? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं, ठीक ठाक? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अवैस बताइएगा, रेलवेज़ की क्या सूरत हाल है? धुंध के पेश नज़र आज ट्रेनें जो हैं वो घंटों ताखीर का शिकार रही हैं। सख्त सर्दी में ट्रेनों की ताखीर से मुसाफिर जो हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ा है। शालीमार एक्सप्रेस 3 घंटे 30 मिनट लेट रही है। लाहौर से बरास्ता फैसलाबाद कराची जाने वाली कराक्रम एक्सप्रेस जो है वो भी 3 घंटे लेट रही है। कराची से बरास्ता फैसलाबाद लाहौर जाने वाली शाह हुसैन जो है वो 3 घंटे 10 मिनट ताखीर का शिकार रही है। रावलपिंडी से बरास्ता कराची जाने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस 4 घंटे आज लेट रही है। रावलपिंडी से बरास्ता कराची जाने वाली सर सैयद एक्सप्रेस 4 घंटे 20 मिनट लेट रही है। मिलत एक्सप्रेस को भी 3 घंटे 30 मिनट जो है वो तखलीक का सामना करना पड़ा है। लाहौर से बरास्ता कराची जाने वाली गौरी एक्सप्रेस 3 घंटे 20 मिनट लेट रही है। पेशावर से बरास्ता कराची जाने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस 3 घंटे 20 मिनट लेट रही है। तो आज ट्रेनें जो है वो औसतन 3 से 4 घंटे तखलीक का शिकार रही हैं, जिसकी वजह से स्टेशन पर मुसाफिरों को फैमिली के साथ घंटों इंतजार की अज़ियत का सामना करना पड़ा है। अवैस, आपको याद होगा पिछली दफ़ा जब कुछ हफ्ते पहले हमारी बात हुई थी तो प्राइवेटाइजेशन की बात की जा रही थी। क्या प्राइवेटाइजेशन हो चुकी है और किस हद तक सक्सेसफुल होती हुई नज़र आ रही है? बिल्कुल, प्राइवेटाइजेशन का जो अमल है वो वजारत रेलवे की जानिब से भरपूर अंदाज में जारी है और आखिरी मराहल में दाखिल हो चुका है। बैंक के मुताबिक फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाली जो 9 ट्रेनें हैं उनको निजी कंपनी के हवाले कर दिया गया है और इसका नोटिफिकेशन जो है वो रेलवे हेडक्वार्टर की जानिब से जल्द जारी कर दिया जाएगा और निजी कंपनीज के हवाले किया गया है। ट्रेनों को 1 साल के लिए 9 ट्रेनों को निजी कंपनीज के हवाले जो है वो ज़राए के मुताबिक कर दिया गया है और अब फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर सरकारी स्टाल से मुसाफिरों को टिकटें नहीं मिलेगी, बल्कि प्राइवेट स्टाल से मुसाफिर जो हैं वो टिकटें ले सकेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वैसे इस अपडेट के लिए। आप लोगों ने सुना कि प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस जारी है, लेकिन फिर भी इम्प्रूवमेंट अभी आती हुई नज़र नहीं आ रही है फॉग की वजह से। जहाँ पे लोगों को मुश्किलात का
سامنا کرنا پڑا ہے، وہیں پہ ٹرینیں بھی تاخیر کا شکار ہیں اور مسافروں کو کافی سفر کرنا پڑ رہا ہے. آف کورس جب بھی آپ لمبا سفر کر رہے ہوتے ہیں آپ کے پاس ایکسٹرا ٹائم ہوتا ہی نہیں ہے کہ آپ گھنٹوں انتظار کرتے رہیں. اسی لیے ایکچولی پاپولیرٹی میں ریلویز کو ہم نے کم ہوتے ہوئے دیکھا ہے. لوگ پریفر کرتے ہیں کہ بسوں سے سفر کر لیں یا پھر خود یا پرائیویٹ جو وہیکلز ہیں ان کو ہائر کر لیں اور پھر فیملیز جو ہیں اس طرح سے سفر کرتی ہیں. لیکن ڈیفینیٹلی ریلویز کو اوائڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. بہت ضروری ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے ہمارے اداروں کی طرف سے ایکشن لیا جائے اور کوشش کی جائے کہ ریلویز کو وقت کا پابند بنایا جائے. اگر ایک ٹرین کو ایک وقت پہ نکلنا ہے اسی وقت پہ اس کو نکالا جائے, اسی وقت پہ وہ چل پڑے, ٹائم سے پہنچے, ٹائم سے چلے اور مسافروں کو تاخیر کا سامنا نہ کرنا پڑے. اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ کسی بھی نیشن کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے کہ وقت کی پابندی کی جائے. اگر وقت کی پابندی نہیں کریں گے تو وقت بھی ہماری قدر نہیں کرے گا اور وقت آگے نکل جائے گا اور ہم پیچھے رہ جائیں گے, جو کہ ہمیں ہوتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ لازمی طور پہ اس چیز کو فکس کرنے کی کوشش کی جائے. آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم موسم کی صورتحال کے حوالے سے بات کریں تو میں تھوڑا سا آپ کو صرف موسم کا بتاؤں گی اور اس کے بعد ہم لوگ ڈیفینیٹلی اپنے گیسٹ کی طرف چلے جائیں گے. اگر موسم کی بات کریں تو زیادہ سے زیادہ ٹمپریچر 19 ڈگریز رہے گا اور اسی کے ساتھ کم سے کم ٹمپریچر 3 ڈگریز رہے گا. فوگ آج بہت زیادہ ہے اور بڑا ہی ریسٹرکٹڈ ویو شو ہو رہا تھا, لیکن ڈیفینیٹلی جب میں راستے میں آ رہی تھی تو کافی کلیئر روڈز نظر آ رہی تھی. لیکن ہو سکتا ہے کہ دن میں جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں ہمیں فوگ ہوتی ہوئی نظر پہ. یو وی انڈیکس کی بھی بات کریں تو اس ٹائم 0 ہے, لیکن جیسے جیسے دن آگے بڑھے گا ہو سکتا ہے کہ ہمیں سورج کی روشنی بھی زیادہ نظر آئے. اسے کوشش کریں کہ 11 بجے سے لے کے 2 بجے تک دوپہر کو لازمی طور پہ سنسکرین کا استعمال کریں اور اپنے آپ کو پروٹیکٹڈ رکھیں, کور کر کے باہر نکلیں. 3 ڈگری ٹمپریچر جو ہے کافی کم ہے. اور آپ کو پتہ ہے رمضان مرزا سے جب ہماری بات ہو رہی تھی لاسٹ ویک تو انہوں نے بھی مینشن کیا تھا کہ آنے والے وقت میں ہمیں زیادہ ٹمپریچر میں جو ہے ڈفرینس نظر آئے گا, یعنی کہ زیادہ ٹمپریچر بھی بڑھتا رہے گا اور ساتھ ہی ساتھ کم ٹمپریچر جو ہے وہ ہمیں کم ہوتا ہوا نظر آئے گا, جس کا مطلب ہے کہ رات کے وقت ہو سکتا ہے ٹھنڈ کافی زیادہ ہو. تو کوشش کریں اپنے آپ کو کور کر کے رکھیں, لازمی طور پہ جیکٹس کا استعمال کریں, اپنے فیس کو کور کر کے باہر نکلیں اور سر کو ضرور ڈھانپ لیں. اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے ہمیشہ ہماری کوشش رہتی ہے کہ آپ لوگوں کو اور بھی چیزوں کے حوالے سے جو ہے اپڈیٹڈ رکھنے کی کوشش کریں. اور اس سے پہلے کہ میں اپنے گیسٹ کی طرف جاؤں, اور میں بہت ایکسائٹڈ ہوں, آج بہت ہی خاص مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں اس لیے, لیکن اس سے پہلے کہ ہم گیسٹ کی طرف جائیں ہم آپ کو ٹریفک کی صورتحال سے بھی اپڈیٹ کر دیتے ہیں. تو جی وقاص ہمارے ساتھ موجود ہیں, بات کرتے ہیں. السلام علیکم وقاص. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ وقاص؟ الحمدللہ فاطمہ میں ٹھیک ہوں, آپ بتائیے. میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ. وقاص بتائیے گا ٹریفک کے کیا صورتحال ہیں آج؟ فاطمہ آج ٹریفک کی صورتحال جو ہے, چونکہ موٹر وے پہ دھند کے باعث موٹر وے M4 جو ہے وہ ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند ہے. اس کے بعد شہری جو سفر کر رہے ہیں لاہور اسلام آباد جانے کے لیے وہ یا تو جی ٹی روڈ کا استعمال کر رہے ہیں یا پھر ان کو سفر سے اجتناب کرنے کا کہا جا رہا ہے. دوسری جانب اگر شہری حدود کی بات کی جائے تو شہری حدود کے اندر سرگودا روڈ جو ہے وہ آج خاصا متاثر ہے, چونکہ ٹریفک وارڈن کی جانب سے جو اسپیشل ڈیوٹی تعینات کی گئی تھی سرگودا روڈ پر جاری واسطہ کے کام کے باعث, تو اسپیشل ڈیوٹی جو ہے وہ کہیں دکھائی نہیں دے رہی, جس کے بعد جو ہے شہری یا ٹریفک جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت سنگل روڈ پہ ڈبل رویا جو ہے ٹریفک چلا کر روڈ کو کراس کرنے میں مصروف ہے, جس کے باعث خاصا رش جو ہے وہ سرگودا روڈ پہ موجود ہے. اسی طرح اگر بات کریں جائے سول لائنز اور سوسا روڈ کی تو وہاں ٹریفک آج معمول کے مطابق ہے. بالکل وقاص, اپنے موٹر ویز کے حوالے سے مینشن کیا, جب میں ویدر پریڈکشنز دیکھ رہی تھی صبح تو بہت زیادہ فوگ کی پریڈکشن ہو رہی تھی, لیکن راستے میں مجھے ایسا فوگ نہیں نظر آئی. تو کیا موٹر ویز پہ اس وقت صورتحال کس طرح کے ہیں فوگ کو لے کر؟ فاطمہ اس حوالے سے میں بتاؤں کہ موٹر وے جو ہے وہ تقریباً 1.5 گھنٹے کا سلاٹ ہوتا ہے موٹر وے پولیس کا, کہ ہر 1.5 گھنٹے کے بعد جو ہے موٹر وے پر فوگ کی صورتحال کو چیک کیا جاتا ہے. تو گزشتہ رات جو ہے موٹر وے M4 پہ مختلف مقامات پر جو ہے وہ دھند رہی, جس کے باعث کچھ انٹرچینجز جو ہے وہ کھلی تھی, باقی تمام M4 پنڈی بھٹیاں سے عبدالحکیم تک جو ہے وہ ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند تھی. تاحال لاسٹ اپڈیٹ تک بھی موٹر وے M4 اور M3 جو ہے وہ مکمل طور پہ ٹریفک کے لیے بند ہے. اگر M4 کی بات کی جائے پنڈی بھٹیاں سے کوٹ عبدالحکیم تک, اور اسی طرح اگر M3 کی بات کی جائے تو عبدالحکیم سے فیض پور انٹرچینج تک موٹر وے جو ہے اس کو ٹریفک کے لیے بند رکھا گیا ہے. بالکل, بہت بہت شکریہ وقاص اس اپڈیٹ کے لیے. آپ لوگوں نے سنا کہ موٹر ویز جو ہے وہ پارشلی کلوزڈ آف ہیں, لیکن اوور آل صورتحال کچھ بہتر ہیں, لیکن آپ لوگ چیک کر کر ہی اپنے سفر کی جو روٹس ہیں ان کو پلان آؤٹ کیجیے گا. اگر آپ اوائڈ کر سکتے ہیں ان نیسیسری ٹریولس کو تو پلیز اوائڈ کریں. کوشش کریں کہ موٹر وے کو جو ہے برڈن نہ کریں, پہلے ہی دھند کی وجہ سے کافی مسائل ہو رہے ہیں. صرف اور صرف ایمرجنسی ٹریولس کے لیے اپنے روٹس کو پلان آؤٹ کر کے نکلیں اور اپنا بھی خیال رکھیں, دوسروں کا بھی خیال رکھیں. جلد بازی بالکل بھی مت کریں اور نہ ہی لاپرواہ ہونے کی کوشش کریں. اپنی جان کی بھی ویلیو کریں اور دوسروں کی جان کی بھی ویلیو کریں. آگے بڑھتے ہیں, آپ کو پتہ ہے بہت ہی خاص مہمان, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج میں بہت ایکسائٹڈ ہوں. جب بھی ہم لوگ بات کرتے ہیں کتابوں کی
تو آئی تھنک ہم سب تھوڑے سے انسپائر ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کتابوں کا استعمال زندگی کو اسکیپ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. تو زندگی چاہے جیسی بھی ہو، کبھی مشکل ہوتی ہے، کبھی آسان ہوتی ہے، کبھی اچھی ہوتی ہے، کبھی بری ہوتی ہے، لیکن ہر وقت کی ایک روایت ہے کہ وقت جیسا بھی ہو گزر ہی جاتا ہے، چاہے وہ اچھا وقت ہو چاہے برا وقت ہو. اور شاید کتابیں ہمیں ہر وقت میں مدد کرتی ہیں، ہمیں گائیڈ کرتی ہیں، ہمیں راستہ دکھاتی ہیں، ہمیں بتاتی ہیں کہ آگے کا راستہ کس طرح کا ہوگا. اور جس وقت سے بھی گزر رہے ہوں اس میں تھوڑا سا اسکیپزم اگر ہم ڈھونڈ رہے ہوں تو وہ ہمیشہ کتاب سے آپ کو مل سکتا ہے. آج کل ویسے کتابیں کم پڑھی جاتی ہیں لیکن جب بھی پڑھی جاتی ہیں تو اچھا لگتا ہے اور آپ کو ایک ریلیٹیبلٹی نظر آتی ہے. پاکستان کی بات کریں، فیصل آباد کی بات کریں تو ہم لوگوں کے پاس بہت بہت ٹیلنٹڈ انڈیویجولس موجود ہیں جن کی باتیں جو ہیں وہ شاید ہم سب کی زندگیوں سے ریلیٹ کرتی ہیں اور کبھی کبھی کتابیں پڑھتے پڑھتے ہم ان میں کھوئی جاتے ہیں. تو ہم نے سوچا کیوں نہ ایسے ہی ایک شخص کو آج اپنے شو میں انوائٹ کریں جن کی ایک کتاب حال ہی میں جو ہے اس کو ایک ایوارڈ بھی دیا گیا ہے. اگر میں بات کروں تو تعلیمی بورڈ فیصل آباد کی طرف سے مقابلے میں ان کو فرسٹ پوزیشن حاصل ہوئی ہے. ان کی کتاب جو کہ ایک تعبیر خواب چاہتی ہے کتاب کا نام ہے، جو کہ فرسٹ پوزیشن جیسے کہ میں نے مینشن کیا ابھی اس کتاب کو ملی ہے. اور بہت ہی امیزنگ بک ہے، اس میں نظمیں بھی ہیں، غزلیں بھی ہیں، سوشل ایشوز پر بھی بات ہوتی ہے، تھوڑی سی دل کی باتیں بھی ہوتی ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کو آج ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ میں ہمیشہ جو ہوں اس طرح کے ٹاپکس کو بہت پرسنلی انجوائے کرتی ہوں. تو ہم نے سوچا کیوں نہ ان کو شو میں انوائٹ کریں، آپ لوگوں سے ان کا تعارف کرائیں اور ان کی کتاب کے بارے میں بھی بات کریں. تو جی جلدی سے میں انٹروڈکشن کرا دیتی ہوں. ہمارے ساتھ منظور ثاقب صاحب موجود ہیں جو کہ رائٹر بھی ہیں، ماہر تعلیم بھی ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں سر شو کے اندر. بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، ہماری آڈینس کے لیے وقت نکالا. اور جیسے کہ میں نے کہا کہ کتابیں ہمیشہ ہمیں زندگی سے تھوڑے وقت کے لیے جدا کر دیتی ہیں، ہمیں تھوڑی وقت کے لیے کسی اور دنیا میں کسی اور ریالٹی کے اندر لے جاتی ہیں. مزید بھی آپ کی کتاب کے حوالے سے میں چاہوں گی ہم بات کریں. ساتھ ہی ساتھ جہانگیر اشرف ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ہمارے سینئر رپورٹر ہیں. جہانگیر آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ، آپ دونوں نے ہمیں آج جوائن کیا اس ڈسکشن کے لیے. اسپیشلی آپ کی کتاب کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو حال ہی میں جس طرح سے میں نے مینشن کیا کہ فیصل آباد تعلیمی بورڈ کی طرف سے مقابلے میں پہلا انعام آپ کی کتاب نے جیتا ہے. سب سے پہلے تو تھوڑا سا بتائیے گا کمپٹیشن کس طرح کا تھا اور کیسا محسوس ہوا آپ کو جب آپ کی کتاب جو ہے پہلا انعام جیت گئی؟ اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ یہ سیکنڈری ایجوکیشن بورڈ جو ہے یہ ہر سال جو اساتذہ ہیں جو ان کے اداروں سے منسلک ہیں، یونیورسٹیوں سے، اسکولوں سے، کالجوں سے، ان کے جو اساتذہ ہیں وہ اگر کوئی کتاب تخلیق کرتے ہیں، تنقیدی ہو یا تخلیقی ہو، تو ان کو ہر سال وہ پرائز دیتے ہیں، انعام دیتے ہیں. تو اس طرح جو تخلیقی ادب میں جو 3 کتابیں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آئی ہیں تو اس میں ظاہر ہے وہ مجھے انہوں نے پہلے انعام کے لیے منتخب کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح حوصلہ افزائی ہے کتاب نویسی کی، کتاب لکھنے کی. اور جیسے آپ نے کہا کہ کتاب جو ہے اس میں ایک فکر ہوتی ہے، ایک تھاٹ ہوتا ہے، سماجی موضوعات کو بھی سامنے لایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو کوئی دل کی بات ہے وہ بھی کہی جاتی ہے. تو اس طرح میری اس کتاب میں بھی نظمیں بھی ہیں اور غزلیں بھی ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح جو بورڈ والے ہیں یہ ہر سال اچھا کام کرتے ہیں اور اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ اس طرح کتابوں کے مقابلے کرائیں. جہانگیر آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ آج کل دیکھیں تو کتابوں سے لوگ دور ہی رہتے، کتاب پڑھنی بھی ہو تو آن لائن زیادہ پریفر کی جاتی ہے. تو زیادہ کمپٹیشنز ہوں گے، زیادہ لوگ اس طرف آئیں گے، کیا کہیں گے آپ؟ اچھا، یہ بہت اچھی بات تعلیمی بورڈ نے ایک روایت جو برقرار رکھی ہے، لیکن المیہ یہ بھی ہے ساتھ ساتھ کہ اس طرح کے اور کہیں پلیٹ فارم نظر نہیں آتے جہاں پر لکھاریوں کی حوصلہ افزائی کی جائے. کیونکہ ہمارے ہاں ایک تو جس طرح پڑھنے کا ٹرینڈ ختم ہوتا جا رہا ہے یا کم ہوتا جا رہا ہے، ہماری لائبریریوں میں اتنا زیادہ گیدرنگ نہیں ہوتی ہے، اتنا زیادہ جتنا کہیں اور ہماری سوشل گیدرنگز پہ رش ہوتا ہے. تو دوسرا، لکھنے والوں کی حوصلہ افزائی کے حوالے سے بھی یہ چیزیں کم ہوتی جا رہی ہیں اور لوگ صرف کمرشل لکھتے ہیں. کمرشل وہ لکھی جاتی ہیں کتابیں جو کہ آپ کے سلیبس کا حصہ ہوتی ہیں، انگلش کی گائیڈ لکھتی اور اس طرح سے ڈفرینٹ سبجیکٹس کی. اب جتنے بھی لکھاری ہیں ان کی کوشش یہ ہے کہ کمرشل بنیادوں پہ اگر ان کا کام کوئی ایسا جو سیل ہونے والا ہو اس پر فوکس کیا جائے. اب اس طرح کی جو کتابیں ہیں وہ ایک تو اس کی فروخت بہت کم ہے، اس کو زیادہ حوصلہ افزائی نہیں ہو پاتی. اس لیے ہمارے ہاں دیکھیں کہ لکھنے کا جو ٹرینڈ ہے وہ ٹیچرز میں بہت کم ہے. ہمارے ہاں جو ٹیچنگ کمیونٹی کی جو بالخصوص یہ تعلیمی بورڈ کتابیں لکھواتا ہے، اس میں 10-12 کتابیں آتی ہیں سال بھر میں.
تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری ٹیچنگ کمیونٹی جو ہے اس میں اتنا زیادہ ٹرینڈ لکھنے کی طرف نہیں ہے. تو اس طرح کے مقابلے پھر بھی لکھاریوں کو زندہ رکھے ہوئے ہیں کہ چلیں موٹیویشن کے لیے لوگ لکھتے ہیں, اور اس کی انعامات جو ہیں وہ بھی بہت ناکافی ہیں, جس سے ایک کتاب پبلش کرنے کا خرچہ بھی پورا نہیں ہو سکتا. تو یہ چیزیں ہیں کہ ہمارے تعلیمی بورڈ سمیت دیگر جو ادارے ہیں ان کو چاہیے, جس طرح آرٹس کونسل ہے اور اس طرح سے دیگر ادارے حکومت سطح پر کام کر رہے ہیں. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اٹ سیلف ہے اتنا بڑا کہ 24,000 سے زائد اساتذہ ان کے پاس موجود ہیں, لیکن ان کی طرف سے ایسا کبھی کوئی اناؤنس نہیں کیا گیا کہ جناب کتابیں لکھیں اور ہم آپ کو انعام دیں گے. نہ کسی یونیورسٹی کی طرف سے ایسا کچھ کہا گیا کہ جناب, اچھا ہمارے ہاں وہ لگا دیا جاتا ہے جناب کہ آج کتابوں کی نمائش ہے, لیکن کتاب لکھنے کے حوالے سے کبھی کمپٹیشن کبھی وہ نہیں ہوا کہ جناب اس سال جتنے بھی نئے لکھاری ہیں ان کو کسی ایک جگہ پہ اکٹھا کریں اور ان کی حوصلہ افزائی کریں. ایسا کوئی پلیٹ فارم موجود نہیں ہے. تو اس حوالے سے تو تعلیمی بورڈ کی بہت اچھی کاوش ہے کہ ہر سال ایٹ لیسٹ اس کو زندہ رکھا ہوا ہے کہ لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. لیکن چونکہ پرائز منی بھی بہت کم ہے تو اس سے زیادہ کما لیتے ہیں لوگ جو کمرشل کتابیں لکھتے ہیں جو کہ پڑھائی کے حوالے سے ہوتی ہیں جناب, کہ وہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی انگلش کی گائیڈ ہو گئی یا سیکنڈ ایئر کی یا اس طرح سے اور ریلیونٹ سبجیکٹس کی, کیونکہ وہ تو بچوں نے مجبوری کے طور پر پڑھنی ہے. یہ وہ کتابیں ہیں جو کہ اردو ادب کے حوالے سے یا لوگوں نے اپنے سلیبس سے ہٹ کے پڑھنی ہے. تو وہ کتابوں کی مانگ اور ڈیمانڈ مارکیٹ میں بہت کم ہے, تو اس لیے لکھنے والے بھی کم ہے یا ان کی فروخت, ان کا اپنا کاسٹ ہی پوری نہیں ہوتی ان کی چھپائی پرنٹنگ کے حوالے سے. اس حوالے سے گورنمنٹ کو اسٹیپ لینا ہوں گے تاکہ کتابیں لکھنے کا رجحان بڑھے اور اس کو پڑھنے کے حوالے سے اور لائبریریز کو تھوڑا لائبریری کلچر کو پروموٹ کیا جائے تاکہ کتابیں پڑھنے کا رجحان, کیونکہ جب تک ریڈر نہیں ہوں گے تب تک کتابیں چھاپنے کا فائدہ کیا ہے. بالکل جی, اور بہت ضروری ہے کہ اس طرف واپس نوجوان نسل کو لے کر آیا جائے, بیکاز جیسے میں نے کہا کہ کتابوں سے آپ کسی اور کی زندگی سے بہت ساری چیزیں سیکھ سکتے ہیں. آپ چاہے آپ کہیں پر بھی دنیا میں رہتے ہوں, ایک لمحے کے لیے آپ اس زندگی میں اس شخص کی ریالٹی میں شفٹ ہو جاتے ہیں, اور شاید ایک ہی کتاب پڑھنے سے بہت ساری چیزیں, بہت سارے لیسنز جو کہ شاید آپ کو اپنی زندگی میں کئی سال لگ جاتے سیکھنے میں, وہ آپ سیکھ پاتے ہیں. یہ کتاب ایک تعبیر خواب چاہتی ہے, اس نام کے پیچھے کیا مطلب ہے, کیا مقصد ہے؟ عام طور پر تو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ایک خواب دیکھ رہے ہیں اور اس کی تعبیر کے منتظر ہیں, بالکل کہ وہ خواب کب پورا ہوتا ہے. لیکن میں نے جو یہ نام منتخب کیا ہے, میں کہتا ہوں کہ تعبیر تو آسمانوں پر فلک پر موجود ہے, اس کا خواب تو کم از کم دیکھا جائے. خواب دیکھنے کی کمی ہے, لوگوں کی سوچ کی کمی ہے, ایک منزل کے تعین کی کمی ہے. ہم نے ابھی اپنے منزل کا تعین نہیں کیا, ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہماری منزل کیا ہے اور ہم نے کہاں جانا ہے. تو جب تک اس کا تعین نہیں کریں گے منزل کی جو اچیومنٹ ہے اس کا حصول تو بعد کی بات ہے. تو یہ ہے, میں سمجھتا ہوں وہ یہ میرے ایک شعر کا یہ مصرع ہے کہ کچھ نہیں مانگتی ہے آنکھوں سے, کچھ نہیں مانگتی ہے آنکھوں سے, ایک تعبیر خواب چاہتی ہے. تعبیر یہ کہہ رہی ہے کہ میرا خواب تو دیکھو, میری پلاننگ تو کرو, میری منصوبہ بندی تو کرو, میرے بارے میں غور تو کرو. ہم اصل میں حقیقی طور پر وہ خواب تو نہیں دیکھ رہے ہیں اور تعبیر کے منتظر ہیں کہ فوراً ہمیں تعبیر مل جائے. جب صبح کو اٹھیں تو ہمارے درختوں پر نوٹ لگے ہوئے ہوں, ڈالر لگے ہوئے. تو ڈالر اتنی آسانی سے نہیں لگتے, ڈالر کے لیے تو صدیوں محنت کرنا پڑتی ہے. اسی طرح قوموں کی جو تشکیل ہے یا قومیں جو ہیں وہ کسی اچھے مقام پر پہنچتی ہیں, اس کے لیے تو صدیوں کی محنت درکار ہوتی ہے. اتنی آسانی سے تو ہم نہیں پہنچ سکتے. تو اس لیے جو ہمارا جو ایک ذہنی اور کہہ لیں کہ نظریاتی خلفشار ہے اس کو کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم نے کرنا کیا ہے, اور اس کے لیے جب ایک منزل کا تعین کر لیں گے پھر اس راستے پر چلیں گے تو انشاءاللہ پہنچ بھی جائیں گے. دوسروں سے لیٹ ہوں گے لیکن پہنچے گا ضرور. کیا بات ہے. اور اسی پیغام اور میسج کے ساتھ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. بریک سے جب واپس آئیں گے تو بہت ساری اور گفتگو بھی ہوگی, بہت سارے اور سوالات بھی ہوں گے. تو جی چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक सिटी 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले आपको पता है कि आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जो कि फैसलाबाद तालीमी बोर्ड की तरफ से जो मुकाबला किया गया था उसमें पहली पोजीशन हासिल की है। इस किताब का नाम एक ताबीर ख्वाब चाहती है और ऑफकोर्स इस किताब के मुसन्निफ आज हमारे साथ मौजूद हैं। बात करें किताब के हवाले से, कुछ मौज़ूआत के हवाले से, और एक ऐसा ट्रेंड जहाँ पर हम किताबों से बहुत दूर हो गए हैं, हम पढ़ने से बहुत दूर हो गए हैं। अगर कोई बुक पढ़नी भी होती है तो ज़्यादातर लोग ऑनलाइन उसको पढ़ना प्रेफर करते हैं, जिसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन हमने सोचा कि कुछ नए ख्यालात के बारे में बात करें और कुछ पुराने ख्यालात जो कि नए अल्फाज में लिखे गए हैं उनकी भी बात करें। जहांगीर, इस किताब की अगर हम स्पेशली बात करें तो समाजी इश्यूज़ के बारे में बात करें, सोशल इश्यूज़ एंड स्पेशली ज़िंदगी के कुछ ऐसे लम्हात या ऐसे वक्त जो कि हम सब कलेक्टिवली जिनसे गुजरते हैं, कितना ज़रूरी है कि इस तरह के सब्जेक्ट्स पे फोकस किया जाए और नौजवान नस्ल के लिए स्पेशली, आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए स्पेशली चीज़ों को आसान किया जाए, उनको रिलेट किया जाए, आइडियाज़, लेसन्स। अच्छा फातिमा, जैसे हुजूर साहब अभी बात कर रहे थे कि हम ख्वाब नहीं देखते, तो ये एक हमारा सोशल एक हमारा समझिए कि फ्लॉ है कि हम सोसाइटी में हमें रोटी के पीछे इतना ज़्यादा वो भगा दिया गया है कि हम सोचने की सलाहियत खोते जा रहे हैं। हमें सिर्फ वो दिन से रात यही फिक्र लगी रहती कि ज़रिया मुआश किस तरह से पूरा हो और अपने घर वालों का पेट किस तरह से भरा जाए, और बाकी जितने भी तख़य्युल के हवाले से मामलात हैं उसमें हम बहुत पीछे जाते जा रहे हैं। हमारी जो नौजवान नस्ल है उसमें सोचने वाली बात तो मैं समझता हूँ कि वो ख़त्म ही हो चुकी है। हमारा एक तो एग्ज़ाम सिस्टम, हमारा रटा सिस्टम, हमारा सिलेबस, ये सारी चीज़ें एक उन्होंने एक बाउंड्री लाइन लगा दी है बच्चों की कि आपने इससे बाहर जाना ही नहीं है। और ये सारी वो चीज़ें हैं जिसमें वो कहा जाता है कि आउट ऑफ द बॉक्स आपने अपने सिलेबस से हट के कुछ पढ़े ना। अब अगर हमने एक इस पे प्रोग्राम भी किया था कि सुबह से शाम तक बच्चा स्कूल जाता है, उसके बाद आके दोबारा एकेडमी चला जाता है या घर पे ट्यूटर आ जाता है, तो उसके 10 से 12 घंटे उन्हीं सेम बुक्स के साथ गुजरते हैं जो वो सुबह स्कूल में पढ़ता है, शाम को एकेडमी में पढ़ता है और घर में आके उसका होमवर्क भी करना है। तो इस सेम किताबें, और वो उसमें कोई तख़य्युल पैदा नहीं कर रही, कोई थॉट उसमें पैदा नहीं कर रही, वो सिर्फ उसको लकीर का फ़कीर बना रही हैं और उसको सोचने की सलाहियत दे ही नहीं रही, और उसमें की क्रिएटिविटी जो है वो उसको हम खुद किल कर रहे हैं। हमारे बच्चों की जो क्रिएटिविटी है उसको हम अपने सिलेबस के ज़रिए किल कर रहे हैं, क्योंकि हम उसको लकीर का फ़कीर बना रहे हैं। उसे कहते हैं इस सवाल का ये जवाब देना है, सोच के नहीं देना, जो किताब में लिखा है वो देना है। तो हमारे यहाँ अलमिया ये है कि आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली हमारा जो पैटर्न एग्ज़ाम का चेंज होता गया है, उसमें वो कहा गया है कि जनाब आपने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखना, जो किताब में लिखा है वही आपने शॉर्ट क्वेश्चन करना है, वही आपने टिक करना है, वही आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने हैं। तो हम खुद रास्ता रोक रहे हैं ख्यालात का, आइडियाज़ का, थॉट्स का और बच्चों के ख्वाब देखने का। ख्वाब, हमारे यहाँ ख्वाब क्या देखे जाते हैं जी, बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, ये तीसरा ख्वाब हमारी सोसाइटी में कोई बच्चों को दिया नहीं। तो हमें ख्वाब देखने की इजाज़त देनी चाहिए। बच्चा अगर क्रिकेटर बनना चाहता है तो उसको कहें कि खेलो, बच्चा अगर आर्टिस्ट बनना चाहता है तो उसे कहो करो जो करना है आपने। लेकिन हमारे पेरेंट्स और हमारा मुआशरा वो कहते हैं जनाब शायद डॉक्टर इंजीनियर के अलावा ज़िंदगी कोई नहीं है बच्चे के लिए। तो हमारे यहाँ शुरू से ही इस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए, जो एक जनरेशन तो तबाह हो चुकी, जो इन इतने सालों में हो चुका, क्योंकि 10-15 साल से ये ट्रेंड है एग्ज़ाम सिस्टम में हमारे यहाँ कि उसमें लकीर का फ़कीर बना दिया गया है। 2004 के आखिरी एग्ज़ाम थे जिसमें आपका सब्जेक्टिव वाइज एग्ज़ाम लिया जाता था, बच्चे को 20 नंबर का लिखना होता था। एक क्वेश्चन जब आप 20 नंबर का लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या क्या लिखना है, किस तरह से एक्सप्लेन करना है। अब एक्सप्लेनेशन की पावर बच्चों से वो छीन ली गई है। अब बच्चे जो हैं वो सिर्फ उनको 4 लाइनें लिखना होती हैं और वो लिखना होती हैं जो किताब में दी गई हैं, अपनी तरफ से वो एक लफ्ज़ एक्स्ट्रा नहीं लिख सकते। तो ये हमारी, मैं समझता हूँ कि क्रिएटिविटी को तबाह कर दिया गया है, हमारे बच्चों के ख्वाब देखने की सलाहियत छीन ली गई है, और ख्वाब उस वक्त नहीं देखे जा सकते जब तक आज़ाद ना छोड़ा जाए। तो हमने बच्चों को कैद कर दिया है स्कूल में और एकेडमीज़ में और किताबों में, और कहा है कि आपने 99 नंबर ही लेके आने। तो ये बड़ा अलमिया है। और क्योंकि इस किताब का मौजू भी जहांगीर कुछ इस तरह का ही है कि वो आपको ख्वाब देखना शायद याद करा रहा है हम सबको कि ख्वाब देखना कितना ज़रूरी है। कितना ज़रूरी है कि आज की सोसाइटी में, आज के समाज में, आज के वक्त में बच्चों को दोबारा से, नौजवान नस्ल को किताबों की तरफ वापस लाया जाए। जैसा कि अभी जहांगीर अशरफ बात कर रहे थे कि जो सिलेबस की किताबें हैं उसी पर बच्चा जो है वो 24 घंटे अपना तवज्जो मरकूज रखता है। तो असल में ये होता है कि अपने सिलेबस के अलावा जो किताबें पढ़ी जाती हैं वो असल में किसी के ख्याल की तश्कील करती हैं, उसकी ज़िंदगी, उसकी शख्सियत की तामीर करती हैं।
لیکن ایک یہ انفارمیشن ہے، جو سلیبس ہے وہ صرف ایک انفارمیشن ہے، وہ تو ہمیں ایک بہت زیادہ معلومات تو حاصل ہو جائیں گی، لیکن ہماری شخصیت کیا بن رہی ہے، ہم کیسے انسان بن رہے ہیں، یہ دوسری جو کتابیں ہیں، نفسیات کی کتاب ہے، شاعری ہے، سوشل ہیومینٹیز کی دوسری چیزیں ہیں، وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم نے بحیثیت انسان اس کرۂ پر کیا کردار ادا کرنا ہے۔ تو یہ دوسری طرح جو سلیبس سے ہٹ کے کتابیں جو ہیں وہ اس لیے زیادہ ضروری ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ پیدا ہونی چاہیے۔ باقی جو آپ نے بات کی ہے کہ کتاب اور انٹرنیٹ پر جو کتاب ہے، تو کتاب ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ وہ انٹرنیٹ تو ایک بہت اچھی سہولت ہے کہ ہمیں ساری دنیا کی کتابیں، ہر زبان میں کتابیں موجود ہیں، دستیاب ہیں، اور جو چیز بھی ہم چاہتے ہیں ٹاپک اپنے پسند کا سلیکٹ کرتے ہیں اور اس کو پڑھ لیتے ہیں، تو یہ تو اچھی چیز ہے۔ باقی جو ایپٹیٹیوڈ کی بات ہوئی ہے بالکل درست ہے کہ بچہ جو ہے اس کا جو قدرتی رجحان ہے اس کے مطابق ہی اسے آگے بڑھنا چاہیے، ضروری نہیں کہ اسے ہم ڈاکٹر بنائیں یا اسے انجینئر بنائیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے اسے ایک اچھا انسان بنانا چاہیے۔ اور ہم یہ پڑھتے ہیں کہ جاپان کے لوگ جو ہیں وہ 5 سال تک بچوں کو اسکول میں داخل ہی نہیں کراتے اور اسے بتاتے ہیں کہ بحیثیت انسان آپ نے اٹھنا بیٹھنا کیسے ہے، بات کیسے کرنی ہے، تو اس کا جو بنیادی چیزیں ہیں وہ سمجھاتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایسے ان ملکوں میں جن کو ہم ترقی یافتہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ سب سے بڑی برائی ہے، اور ہماری ابتدا جو ہے وہ جھوٹ سے ہوتی ہے۔ ہمارے ڈور بیل بجتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی آپ کے ابو کدھر ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہہ دو کہ میں نہیں ہوں گھر پر، تو والد صاحب یہ کہہ دیتے ہیں۔ تو اپنے بچے کو تو ہم یہ سکھا رہے ہیں۔ تو سو یہ ہے کہ یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ سچ بولنا اچھی بات ہے، بددیانتی بری بات ہے، جھوٹ بولنا بری بات ہے، یہ باتیں جب تک ہمارے پریکٹس میں نہیں آئیں گی اس وقت تک یہ مؤثر نہیں ہوں گی، بچوں پر اثر نہیں کریں گی۔ بحیثیت استاد ظاہر میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارا کردار بہتر ہے تو بچوں کا کردار پھر درست ہوگا۔ بحیثیت والد کے ہمارا کردار اگر صحیح ہے تو پھر بچے کا کردار صحیح ہوگا، ورنہ وہ جو پڑھتا رہتا ہے اور حدیثیں پڑھتا رہتا ہے یا قرآن کی باتیں پڑھتا رہتا ہے اس پر کوئی اثر نہیں کریں گے۔ وہ دیکھتا ہے کہ پریکٹیکلی اس سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے۔ ابتدا میں اس کی ذہن کی تختی بالکل صاف ہوتی ہے، اسے یہ باتیں سچی باتیں اچھی لگتی ہیں، دیانتداری اچھی بات لگتی ہے، لیکن جب زور جوان ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یہ تو چلتا ہی نہیں ہے یہاں ہمارے معاشرے میں۔ اس کے بعد وہ جھوٹ بولنا شروع کرتا ہے، جھوٹ کے طریقے تلاش کرتا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے نا منافقت ہمارے اندر، میں سمجھتا ہوں کہ اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے اور اسے بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ جہانگیر، جس طرح سے آپ نے مینشن کیا کہ 2004 کے بعد سے ایگزامینیشنز بہت تبدیل ہو گئے ہیں، آپ کی ایکسپرٹیز ہیں آف کورس اس ارینا میں، آپ ڈفرینٹ اسکولس کے ساتھ، ڈفرینٹ اسٹوڈنٹ ٹیچرس کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہوتا رہتا ہے، کیا ڈفرینس نظر آتا ہے بچوں میں جب ایک کریٹو آؤٹ لک سے پڑھائی تعلیم دی جاتی تھی اور اب جو کہ ایک رٹا سسٹم جس کو ہم بولتے ہیں اس سے تعلیم دی جاتی ہے؟ اچھا، آپ دیکھیے بچوں کی جو پرسنل جو ان کے خیالات ہیں، ان کی تھاٹس ہیں، ان کے آئیڈیاز ہیں، اس کو وہ ایکسپریس نہیں کر پاتے۔ دیکھیں جب آپ نے ایکسپلین کرنا چھوڑ دیا، چیزوں کو وضاحت دینا چھوڑ دی، تو آپ کی پاور جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ۔ آپ کی انڈیویجویلٹی، انڈیویجولی طور پر جب آپ، میں نے وہ ایگزامپل دی نا کہ جب آپ 20 نمبر کے لیے ایک کویسچن لکھیں گے تو اس میں آپ ایکسپلین کریں گے ڈیٹیل سے، لیکن اب میکسیمم 3-4 نمبر کا کویسچن آتا ہے تو 3-4 نمبر میں 4 لائنوں میں ہی جواب مکمل ہو جاتا ہے۔ آپ نے یعنی کہ 2+2 4 لکھ کے چھوڑ دیا۔ سوشل آپ کی لائف جو ہے وہ 2+2 4 نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو سوچنا ہے، اس کے لیے آپ کو ایفرٹ کرنی ہے، اس کے لیے آپ کو لوگوں کو ڈیل کرنا ہے۔ صرف میتھمیٹکس میں رہیں گے تو آپ ڈیل نہیں کر سکتے۔ 2+2 4 کا مطلب ہے کہ ہر بندہ کو ایک طرح سے ڈیل کرنا ہے، لیکن ہر بندہ ڈفرینٹ نیچر کا ہے، ہر بندے کو اس کے اکارڈنگلی ڈیل کرنا ہے۔ بڑے کو اور طرح سے ڈیل کرنا ہے، بچے کو اور طرح سے ڈیل کرنا ہے، اپنے فرینڈس کو اور طرح سے ڈیل کرنا ہے۔ اب سب کے ساتھ اگر بدتمیز رہیں گے تو آپ جس طرح سے فرینڈز میں آپس میں بدتمیزی یا بے تکلفی ہوتی ہے، وہ آپ بڑوں کے ساتھ اس طرح کریں گے تو یہ بدتمیزی میں آ جائے گا نا، بے تکلفی جو آپ کی فرینڈز میں ہے۔ اس طرح بچوں سے بے تکلف ہوں گے تو وہ نیگیٹو تاثر جائے گا، اگر آپ ٹیچر اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کا نیگیٹو تاثر چلا جائے گا۔ تو آپ کو یہ 2+2 4 نہیں ہے ہماری سوسائٹی، ہمیں ہر ایک ریلیشن کے ساتھ اس کو لے کر چلنا ہے کہ اس کو ہم نے کس طرح سے ڈیل کرنا ہے۔ آپ ایٹ دا سیم ٹائم ہر بندے کے ساتھ ایک جیسا ڈیل نہیں کر سکتے، آپ اپنے فرینڈز جیسا
جو آپ کی فیلنگ ہوگی وہ ہر بندے سے کریں گے تو آگے سے جوتے بھی پڑ سکتے ہیں. بالکل ایسے. تو یہ دیکھیں نا, بڑے کے ساتھ آپ ایسا کریں گے تو جوتے ہی پڑیں گے نا, کہ وہ کہے گا یار یہ کیا بچوں نے مذاق لگایا ہوا ہے. تو ہمیں جو 2+2=4 کی پالیسی اور ہمارے ایگزام سسٹم کو چینج کر کے بچوں میں تھوڑا سا یہ ہوگا کہ ان کو احساس دلائیں. اور وہ احساس کس طرح آئے گا کہ اس میں ہمارے ہاں وہی بات جو کہ اپنے آپ سے اگر ہم خود کہیں گے جاؤ باہر جا کے کہہ دو کہ آپ کے پاپا گھر نہیں ہیں, تو پھر بچہ جھوٹ بولے گا. وہ اپنے لیے بھی آج آپ کے لیے جھوٹ بول رہا ہے, کل اپنے لیے جھوٹ بولے گا. ٹھیک ہے, کل اپنی باتیں آ کے آپ باہر سے آئے گا کہ کہاں سے آئے ہو, وہ کہے گا میں دوست کے ساتھ اسٹڈی کرنے گیا تھا. تو پھر وہ بھی جھوٹ بولے گا کہ بچنے کے لیے ہم نے یہ بتانا ہے. تو جب آپ گھر سے آغاز کر دیں گے جھوٹ بولنے کا تو پھر بچوں کی پریکٹس تو ہو گئی. آپ نے بچوں کو گراؤنڈ دے دیا کہ کھیلو اس پہ جھوٹ. تو یہ وہ چیزیں کہ ہمیں اپنے آپ میں اور ہمارے ٹیچرز کو اتنا زیادہ انوالو کر دیا گیا ہے اس طرح سے کہ جناب آپ نے اگر رزلٹ اچھے نہ دیے, اور رزلٹ ہمارے کیا ہیں 2+2=4 بس, اس کے علاوہ کوئی ہمارا رزلٹ نہیں کہ اچھا انسان بنا رہے نہیں بنا رہے, بچے آپ کے باکردار ہیں نہیں ہیں, بچے آپ کے کتنا جرت سے بول سکتے ہیں اپنے مسائل کو. دیکھیں سوال کرنا جو ہے نا یہ ہمارے ہاں بعض جگہوں پہ تو جرم ہی سمجھا جاتا ہے نا کہ سوال کر دیا جی, اس بچے کو ٹارگٹ کر لیا جاتا ہے. ہماری یونیورسٹیز تک یہ کلچر موجود ہے کہ جناب سوال کرنے والے بچوں کو ٹارگٹ بھی کر لیا جاتا ہے کہ جناب یہ بڑے سوال پوچھ رہا ہے. تو کچھ اس طرح سے ہمارے ہاں پابندیاں جو از خود لگائی گئی ہیں ہمارے تعلیمی اداروں میں, کچھ ٹیچرز نے, کچھ پرنسپل نے, یا کچھ ہمارے ایگزام سسٹم نے, کہ اگر ہم نے بچوں کو کتاب سلیبس کور نہ کروایا تو جناب ہم تو اس کو اچھا رزلٹ نہیں دیں گے. تو وہ کرواتے کرواتے ہم کردار سازی میں بہت پیچھے چلے گئے, اور تعلیم و تربیت کا جو نام ہوتا تھا اب صرف تعلیم اور انفارمیشن دی جا رہی ہے. جیسے انفارمیشن تو آپ کے پاس موبائل میں ہے نا, ابھی بھی جو انفارمیشن چاہیے سرچ کریں آپ کو 2 منٹ میں مل جائیں گی. اس کے لیے آپ کو دماغ اتنا کھپانے کی کیا ضرورت ہے. اب آہستہ آہستہ لوگ اس طرف جا رہے ہیں کہ ہمیں کمپیٹنسی یہ نہیں چاہیے کہ آپ کے 99% نمبر ہیں, آپ خود کیا ہو, آپ میں اسکل کیا ہے, آپ میں نالج کیا ہے. ٹھیک ہے, آپ کیا صرف وہ رٹے والا نالج ہے یا آپ کے پاس کوئی انسان کو سمجھنے کی صلاحیت بھی ہے, انسان کو ڈیل کرنے کی صلاحیت بھی ہے, ہمارا بیہیویئر کیسا ہے. تو یہ ساری چیزیں وہ ہے, ایک مکمل انسان کا ایک پیکج ہوتا ہے. ہمیں صرف 99% نہیں چاہیے, اس میں اگر بیہیویئر نہیں ہے, اس میں اگر اسکل نہیں ہے تو اس 99 کو وہ کک آؤٹ کر دیں گے HR والے. نہیں بالکل, اور ڈیفینیٹلی ضرورت ہے کہ کریٹیوٹی کو واپس لایا جائے, کریٹو ایجوکیشن جو ہے اس کو سپورٹ کیا جائے. مزید بھی گفتگو کریں گے لیکن بریک کا وقت ہو رہا ہے, چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. سیریز 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آج ہمارے ساتھ منظور ثاقب صاحب موجود ہیں جو کہ رائٹر ہیں اور ماہر تعلیم بھی ہیں, جن کی کتاب ایک تعبیر خواب چاہتی ہے پہلا انعام جیتی ہے فیصل آباد تعلیمی بورڈ کی طرف سے, جو کمپٹیشن ہر سال کروایا جاتا ہے. 2021 میں یہ کتاب نمبر 1 پرائز جیت چکی ہے, اور بہت ہی اچھی کتاب ہے جس میں سماجی ایشوز کی بھی بات کی گئی ہے, ساتھ ہی ساتھ تھوڑی سی دل کی باتیں بھی ہیں, اور اسی پہ گفتگو کریں بچوں کے لیے کتنا ضروری ہے کہ ان کے سوالات کو, ان کی کریٹیوٹی کو انکریج کیا جائے. منظور صاحب, اگر اسپیشلی ہم بات کریں آپ کی کتاب کی, تو آپ کی اپنی فیوریٹ نظم کون سی ہے اور کس موضوع پہ وہ لکھی گئی ہے؟ میری فیوریٹ نظم اس میں ہے جی ایک فردا کے نام سے, ٹمورو. تو وہ نظم اگر آپ کہتے ہیں تو میں سنا دیتا ہوں. بالکل جی, سنائیں. ہاں جی. اور جیسا کہ آپ نے کہا ہے, یا میں بھی کہتا ہوں کہ سماجی موضوعات کو بھی ٹچ کیا ہے, اور اس حوالے سے جو فکری حوالے سے جو نظم ہے میری فردا, وہ میں پیش کرتا ہوں. فردا کی جبیں پر میں رقم دیکھ رہا ہوں, فردا کی جبیں پر میں رقم دیکھ رہا ہوں, اس دنیا کو ہم رنگ ارم دیکھ رہا ہوں. نفرت کی یہاں گرد ہے گو جنگ کے شعلے, نفرت کی یہاں گرد ہے گو جنگ کے شعلے, اٹھتا ہوا ایک ابر کرم دیکھ رہا ہوں. تا دیر چھپا کیسے یہ بہروپ رہے گا, تا دیر چھپا کیسے یہ بہروپ رہے گا, کھل جائے گا ایک روز بھرم دیکھ رہا ہوں. اور شعر عرض کیا ہے,
جو آج کا کمزور ہے وہ کل کا قوی ہے. کیا بات. جو آج کا کمزور ہے وہ کل کا قوی ہے. کمزور کے سینے میں وہ دم دیکھ رہا ہوں. کیا بات. ہر فرد ہے خود اپنے مقدر کا ستارہ. ہر فرد ہے خود اپنے مقدر کا ستارہ. گھبرائے ہوئے دار و جم دیکھ رہا ہوں. مہکیں گی بہر سمت اب انصاف کی کلیاں. مہکیں گی بہر سمت اب انصاف کی کلیاں. ماحول کی مٹی میں وہ نم دیکھ رہا ہوں. کل وقت کی آواز پہ آتے ہوئے نزدیک. کل وقت کی آواز پر آتے ہوئے نزدیک. ارباب کلیسا و حرم دیکھ رہا ہوں. گھائل تو ہیں تلوار سے قائل نہیں ہوتے. گھائل تو ہیں تلوار سے قائل نہیں ہوتے. چھا جائے گا دنیا پہ قلم دیکھ رہا ہوں. کیا بات. اور پابندی افکار تو مٹنے کے لیے ہے. پابندی افکار تو مٹنے کے لیے ہے. کھلتے ہوئے ذہنوں کے علم دیکھ رہا ہوں. رہ جائے گی دنیا میں بس اب ایک ہی تہذیب. رہ جائے گی دنیا میں بس اب ایک ہی تہذیب. تہذیبوں کو ہوتے ہوئے ضم دیکھ رہا ہوں. کیا بات. اور جو راہ بھی وسطی ہے وہی جیتے گی بازی. درمیانہ رستہ جو راہ بھی وسطی ہے وہی جیتے گی بازی. مشرق کو نہ مغرب کو عتم دیکھ رہا ہوں. کمپلیٹ کوئی نہیں ہے، نہ ایسٹ نہ ویسٹ. انسان کو انسان کا حوالہ ہی بہت ہے. انسان کو انسان کا حوالہ ہی بہت ہے. مٹ جائے گی تفریق امم دیکھ رہا ہوں. اور کچھ وقت کی اب بات ہے منزل پہ پہنچنا. کچھ وقت کی اب بات ہے منزل پہ پہنچنا. منزل کی طرف اٹھتے قدم دیکھ رہا ہوں. کیا بات. اور آخری شعر ہے، ثاقب میری نظروں میں ہے ایام کی کروٹ. ثاقب میری نظروں میں ہے ایام کی کروٹ. اس آج سے میں کل کا جنم دیکھ رہا ہوں. کیا بات. یہ فردا کی جبیں پر میں رقم دیکھ رہا ہوں. اس دنیا کو ہم رنگ ارم دیکھ رہا ہوں. اصل میں اردو کے کچھ الفاظ مشکل ہوں گے جو عام سامعین کی سمجھ میں شاید نہ آ سکے ہوں. مقصد یہ ہے کہ اس کو پورا جو اس گلوبل سچویشن ہے، ماحول ہے، اس کو ڈسکس کیا گیا ہے. اپنے معاشرے سے اٹھ کر پورے قرۂ ارض کو، اور اس میں جو مسائل ہیں اس کو ٹچ کیا گیا ہے کہ یہ مسائل موجود ہیں پورے دنیا میں. لیکن یہ ہے کہ وہ مسائل انشاءاللہ ختم ہوں گے. یعنی شاعر جو ہے وہ پورا امید ہے کہ یہ ختم ہوں گے. صرف وہی بات ہے کہ اگر ہم اس کا ایک منزل کا تعین کر لیں، اس منزل کا خواب دیکھ لیں کہ ہم نے وہاں پہنچنا ہے، تو اس کے بعد پھر انسان چلتا ہے تو ضرور پہنچ جاتا ہے. بالکل جی. اور کیا بات ہے، بہت ہی خوبصورت نظم اور الفاظ جو ہم بات کر رہے تھے، جو ہم ڈسکشن کر رہے تھے جہانگیر، آئی تھنک وہ ساری باتیں اس نظم کے اندر موجود تھیں. اور ایک پیغام بھی تھا کہ کل آج سے بہتر ہوگا. اور منزل اتنی دور نہیں جتنی شاید ہم سمجھتے ہیں کہ منزل بہت دور ہے، کبھی پہنچ ہی نہیں پائیں گے. تو یہ ایک سفر ہے جو کہ شاید ہم سب انڈیویجولی بھی طے کر رہے ہیں، ایز اے سوسائٹی، ایز اے نیشن بھی. شاید ہم سب گلوبلی، آئی تھنک انسان ایک سفر طے کرتا ہے زندگی میں. اور اس میں فاطمہ صاحبہ، اس میں یہ ہے کہ اس میں جو بنیادی ایک عنصر ہے وہ ہے کہ فرد کو آزاد سوچ تیار ہونا چاہیے. اور اس میں وہی بات، جیسے بات ہو رہی تھی، جہانگیر بات کر رہے تھے کہ کلاس میں بچے کو سوال اٹھانے کے لیے انکریج کیا جائے. اس کی سوال کو برا نہ مانا جائے، سوال کو حوصلہ افزائی کی جائے. تو جیسے میں بات کیا کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ کلاس روم میں بچے کی عزت زیادہ ہے، ٹیچر اپنی عزت نہ محسوس کرے. بچے نے ضرور عزت احترام سے بات کرنی ہے، لیکن ٹیچر سمجھے کہ میں
تو ایک قربانی دے رہا ہوں اس بچے کی شخصیت کی تشکیل کے لیے، میں اس کو بڑھا رہا ہوں، اس کو ایک مقام پر لانا چاہتا ہوں، تو اس کی عزت ہے۔ تو میری اگر یہ نہیں بھی کرتا ہے، بلکہ تو یہ ہے کہ جو تعمیر وہ کرے گا، تشکیل کرے گا اس کے بیہیویئر کی، اسے امید ہے کہ وہ اچھے انداز میں سوال کرے گا، تو سوال کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، اس کو برا نہیں ماننا چاہیے۔ تو جس معاشرے میں سوال اٹھانے بند کر دیے جاتے ہیں کسی وجہ سے بھی، وہ معاشرہ آگے نہیں بڑھتا، قطعاً آگے نہیں بڑھتا۔ اب یہ لوگ جو بعض اوقات یہ مذہب کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ سوال کو فیس کرنا چاہیے، کوئی سوال ہو، کسی حوالے سے ہو۔ اب جو ہم کہتے ہیں کہ مغرب نے ترقی کی اور وہ وہاں پہنچ گیا، وہاں سوال کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے، وہاں برا نہیں مانا گیا، اور ہر ایک کو آزادی ہے کہ وہ جس نظریے پر چاہے یقین رکھے، ہر انسان کو زندہ رہنے کا حق ہے، کسی کی زندگی کو ختم کرنے کا کسی کو اختیار نہیں ہے، بس آپ آزاد ہیں، صرف اور وہاں تک آزاد ہیں جہاں تک کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں، اور آپ اپنے نظریے پر یقین رکھنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے مکمل آزاد ہیں۔ تو یہی معاشرہ اگر اتنی آسانی سے ہم اس کو برداشت کریں گے تو ضرور کہیں نہ کہیں پہنچ جائیں گے، لیکن جب تک یہ گھٹن موجود ہے تو پھر بڑا مشکل ہے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ادیب ہوتے ہیں، شاعر ہوتے ہیں، مفکر ہوتے ہیں، دانشور ہوتے ہیں، وہ اسی طرح اس معاشرے کی ایک بہتر تشکیل کے لیے کام کرتے ہیں۔ جہانگیر، کیا لگتا ہے آج اسکولس کی اگر بات کریں، کیونکہ بچے اپنی زندگی کا ایک بچپن کا اسپیشلی ایک بہت سگنیفیکنٹ پارٹ اسکولوں میں ٹیچرز کے ساتھ گزارتے ہیں، کیا سوال اٹھانے کو انکریج کیا جاتا ہے؟ ہمارے ہاں بہت کم مجھے لگتا ہے کہ اب دیکھیں بچہ جب چھوٹی ایج کی بات کریں تو تب تو بچے کے مائنڈ میں جو سوالات ہوتے ہیں وہ بچگانہ ہوتے ہیں، اور تب تک جو ہمارے پرائمری کلاسز ہیں اس میں پرائیویٹ سیکٹر میں زیادہ انکریج کیا جاتا ہے، اور ہمارے ہاں اب کوشش کی جا رہی ہے کہ گورنمنٹ میں بھی ارلی چائلڈ پروگرام کے نام سے ایک کلاس روم بنائے گئے ہیں، وہاں بھی کچھ کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اوورآل جہاں پر ہم کتاب باقاعدہ طور پر کویسچننگ کی طرف آ جاتے ہیں بڑی کلاسز میں، تب ہمارے ہاں کچھ تھوڑا سا اس میں ٹیچرز کی طرف سے اپوز کیا جاتا ہے کہ حوصلہ افزائی اتنی نہیں ہوتی جتنی ہونی چاہیے، اور ہمارے ہاں کلچر یہی ہے کہ سوال کا پوچھا بھی اس طرح سے جاتا ہے کہ کوئی بندہ سوال نہ پوچھے، کہ ہمارے ہاں اس کو خود ڈسکشن کم کی جاتی ہے، لیکچر زیادہ دیے جاتے ہیں۔ لیکچر کی بجائے ڈسکشن کی موڈ کی طرف آنا چاہیے، بچوں سے پوچھیں کہ آج آپ نے کیا کیا سمجھا، یا اس ٹاپک کے بارے میں آپ کیا سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، بچوں سے کبھی یہ کھنگالیں۔ ہمارے ہاں کھنگالنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، ایک پرچہ پکڑا دیا اس کو فل کریں۔ ہمارے ہاں کویسچننگ، ڈسکشن، ڈیبیٹ یہ چیزیں کم ہیں کلاس کے کلچر میں، اور ہمارے ہاں کلاس میں یہی ہے کہ جناب یہ پرچہ اس کو مکمل کریں، اس کی تھاٹ نہیں ہے، اس کو آپ اندر سے کھنگالتے نہیں ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے اس ٹاپک کو لے کر۔ آپ صرف وہ جب آپ اس کو تحریر دے دیں گے پھر وہ گونگا بہرا ہی ہے، اس نے صرف تحریر کرنا ہے، وہ آپ بولنے دیتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں ایجوکیشن کلچر ہمارا آپ کو بولنے سے روکتا ہے، وہ کہتا ہے لکھو بس، گونگے بنا دو ان کو سب کو۔ تو ہمیں بولنے کی پریکٹس کروانی چاہیے، ڈسکشن میں آنا چاہیے، ڈیبیٹ میں آنا چاہیے، ان کی تھاٹس پھر شیئر ہوں گی۔ بالکل جی، اور بچوں کی انڈیویجویلٹی، کریٹیوٹی اور سوال کرنے کی صلاحیت کو روکنا نہیں چاہیے، انٹرپٹ نہیں کرنا چاہیے، انہیں بڑھنے دینا چاہیے، اور سوال اٹھانے کو ایک پازیٹیو طرح سے ان کو انکریج کرنا چاہیے۔ خیر، ساتھ ہی آپ کو پتا ہے، ایک دفعہ پھر میں بتا دیتی ہوں، منظور ثاقب صاحب رائٹر ہیں، ماہر تعلیم ہیں، ان کی کتاب ایک تعبیر خواب چاہتی ہے پہلا انعام جیتی ہے فیصل آباد تعلیمی بورڈ کی طرف سے۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ نے آج ہمیں جوائن کیا، اور بہت ہی خوبصورت کتاب ہے، بہت ہی خوبصورت الفاظ، آج بہت اچھا لگا، آئی تھنک بڑا ڈفرنٹ سبجیکٹ تھا۔ بہت بہت شکریہ جہانگیر آپ کا بھی۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد حاضر ہوں گے، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک، سیریت سین میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو آپ کو پتا ہے بریک میں جانے سے پہلے ہمارے کچن کا سیگمنٹ چل رہا تھا، آپ لوگوں کو میں نے بتایا کہ کتنا ضروری ہے کہ اپنی ڈائٹ پر، اپنی ہیلتھ پر فوکس کیا جائے، اینڈ آف کورس آپ کو پتہ ہے ہماری کوشش رہتی ہے کہ فیصل آباد شہر سے ریلیٹڈ جتنے بھی امپورٹنٹ ایشوز ہیں، امپورٹنٹ لوگ ہیں، ان کو لازمی طور پہ آپ لوگوں سے انٹروڈیوس کروائیں، آپ لوگوں سے ان کا تعارف کرائیں، ان کی بات چیت کرائیں، گفتگو کروائیں، اور جتنے بھی امپورٹنٹ ایشوز ہیں تھوڑی بہت ان کے بارے میں بھی بات کرتے، لیکن اوور آل کنورسیشن کو لائٹ ہارٹڈ رکھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ FTA کے حوالے سے اگر بات کریں تو بہت ساری امپروومنٹس ہوئی ہیں، فیصل آباد شہر کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے، ساتھ ہی ساتھ
اور زیادہ پلاننگ کی ضرورت ہے اور زیادہ ریزیڈینشیل ایریاز کی بھی ضرورت پڑتی جا رہی ہے، لیکن کہاں تک پلاننگ کامیاب ہے اور اس سارے پروجیکٹس کے پیچھے آخر کون لوگ ہوتے ہیں؟ تو ہم نے سوچا کہ آج ایک بہت ہی خاص مہمان کو شو میں انوائٹ کرتے ہیں، ان سے بات کریں گے ان کی پرسنل لائف کے حوالے سے بھی، ساتھ ہی ساتھ بات کریں گے کچھ FTA کے پروجیکٹس کے حوالے سے بھی، لیکن اوور آل کنورسیشن کو جیسے میں نے کہا لائٹ ہارٹڈ رکھنے کی کوشش کریں گے، اور آپ کو پتہ ہے ہماری کوشش ہوتی ہے آپ لوگوں کو ہنستا اور مسکراتا ہم لوگ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو جی آگے بڑھتے ہیں، میں آپ کا انٹروڈکشن کرا دیتی ہوں۔ ہمارے ساتھ آج رضوان نذیر صاحب موجود ہیں جو کہ DG ہیں FTA کے، آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے آج ہمیں جوائن کیا، ہمارے آڈینس کے لیے وقت نکالا، ہمارے شو کے لیے وقت نکالا، ایک دفعہ پھر بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اگر FTA کے حوالے سے بات کریں، آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے ڈفرینٹ ایشوز ہیں جن کے اوپر میں چاہوں گی کہ ہم بات کریں، لیکن ابھی میں آپ سے بریک میں بھی پوچھ رہی تھی کہ آپ کو فیصل آباد آئے ہوئے 2 مہینے ہوئے ابھی، اور نومبر سے جو ہے آپ نے موو کیا یہاں پہ۔ سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ ابھی تک فیصل آباد کا آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا، اور فیصل آباد کے شہریوں کی طرف سے کیا آپ کو ہماری جو مشہور جگتے ہیں وہ سننے کو مل چکی ہیں یا ابھی آپ بچے ہوئے ہیں؟ جی تھینک یو ویری مچ۔ میں نے نومبر میں جوائن کیا تھا FTA کو، ابھی کوئی 2 ماہ ہوئے ہیں، تو جگتوں سے تو ابھی تک واسطہ نہیں پڑا۔ بچ گئے آپ؟ جی بچ گئے ہیں، مگر بس سارا دن تانے سننے کو ملتے ہیں۔ تانے سننے کو؟ جی بالکل۔ تانے کون سناتا ہے؟ عوام کی طرف سے کہ جی FTA نے یہ نہیں کیا، FTA نے وہ نہیں کیا۔ اچھا۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ زیادہ سننے کو مل رہی ہیں، جگتوں سے ابھی تک واسطہ نہیں پڑا۔ بہت اچھی بات ہے کہ ابھی تک واسطہ نہیں پڑا، کیونکہ ایونچولی اگر آپ فیصل آباد میں انف ٹائم گزاریں گے تو آپ کو عادت ہو جائے گی جگتوں کو، انفیکٹ آپ کو ادھورا لگنے لگے گا۔ اور فیصل آباد کے شہری، چاہے وہ ہم پورے پاکستان میں اور شہروں کی بات کریں، چاہے ہم پوری دنیا میں اور ملکوں کی بھی بات کریں، وہاں پر ہماری جگتے جو ہیں وہ مشہور ہے۔ اور پہلا سوال جیسے آپ کسی کو بتاتے ہیں کہ بھئی ہم فیصل آباد سے بلانگ کرتے ہیں، تو آپ کو ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ کیا آپ کو بھی جگتے ہیں آتے ہیں؟ تو یہ آہستہ آہستہ جتنا وقت آپ فیصل آباد شہر میں گزاریں گے تو آپ کو ساتھ ساتھ جگتے جو ہے وہ بھی سننے کو ملیں گے۔ اور FTA کے حوالے سے اگر بات کریں تو کیا پلانس ہیں، کیا ایمبیشنز ہیں جو آپ کے مائنڈ میں ہیں اس پوزیشن کو لے کر؟ FTA میں بہت زیادہ پوٹینشل ہے کام کرنے کا، اور جو ابھی ہم نے پروجیکٹ شروع کر رکھے ہیں، جو میجر پروجیکٹ ہیں، اس میں سب سے پہلے تو ماسٹر پلان ہے FTA کا، جو کہ انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا کمنگ اپریل میں۔ ماسٹر پلان آپ کو پتہ ہے کسی بھی شہر کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور جیسے کہ ہمارے شہر جو ہے وہ بڑے بے ہنگم طریقے سے بڑھتے جا رہے ہیں، کوئی ان کی پلاننگ نہیں ہے۔ تو فیصل آباد کا ماسٹر پلان جو ہے وہ شروع تو ہوا تھا 2017 میں، مگر بدقسمتی سے زیادہ کام ہو نہیں سکا اس پہ، جو کنسلٹنٹ تھے وہ کافی سلو تھے، تو ابھی کو پچھلے 7-8 ماہ سے اس پہ جو ہے نا کافی تیزی سے کام شروع ہوا ہے۔ تو جب میں نے چارج لیا تو اس کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ تقریباً کوئی 50% کے قریب آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تھی۔ تو ابھی 2 ماہ میں ہم اس کی جو پروگریس ہے اس کو 65% تک لے گئے، جس میں جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، ہمارے جو سٹیزنز ہیں، جو ڈفرینٹ سیگمنٹ آف سوسائٹی ہیں، جیسے کہ چیمبر آف کامرس ہے، پریس ہے، ٹریڈ یونینز ہیں، ہمارے ڈیولپرز ہیں، ان سب سے ہم نے کنسلٹیشن پروسیس جو ہے وہ اس کو مکمل کر لیا، اور جو پلان ہمارا ایک فائنل آلموسٹ ہو چکا ہے، اس کو بورڈ آف گورنرز میں بھی ہم نے ایک دفعہ اس کو رکھ کے اس کو ڈسکس کیا ہے۔ تو ابھی ہماری لاسٹ ویک میٹنگ تھی اسی پہ چیف منسٹر سیکریٹریٹ میں ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب کے ساتھ، انہوں نے بھی کافی اچھا ہمیں گائیڈ کیا کہ فیصل آباد کا ماسٹر پلان جو ہے وہ اسپیشلی کس طریقے کا ہونا چاہیے، چونکہ یہ ایک انڈسٹریل سٹی ہے، ایک ایکسپورٹ اورینٹڈ سٹی ہے، تو اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی انڈسٹری کے حساب سے ہی ہم نے کرنی ہے۔ تو ان کی گائیڈ لائنس کے مطابق اب اس کو اور زیادہ ریفائن کیا جا رہا ہے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ بائی دا اینڈ آف اپریل جو ہے یہ فائنلائز ہو جائے گا ہمارا ماسٹر بالکل جی۔ اور آپ نے کچھ ڈیولپمنٹل پروجیکٹس کے حوالے سے بھی بات کی جو کہ FTA کی طرف سے پلان کیے جا رہے ہیں، یہ پروجیکٹس کس چیز کو ٹارگٹ کریں؟ جی ہمارے جو میجر فورتھ کمنگ پروجیکٹ ہیں اس میں نمبر 1 پہ جو ہے وہ نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے، جس کے تحت FTA سٹی کے اندر ہی ہم آلموسٹ 3700 فلیٹس جو ہیں وہ تعمیر کرنے جا رہے ہیں۔ 3700 3700 اس میں 650 اسکوائر فٹ کے فلیٹ بھی ہیں اور 800 اسکوائر فٹ کے فلیٹ بھی ہیں۔ یہ 2 طرح کی کیٹیگریز جو ہیں وہ فلیٹوں کی وہ انشاءاللہ بننے جا رہی ہیں۔ اس میں کافی حد تک جو پیپر ورک ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، ان کے پلانز بھی آ چکے ہیں، تو ابھی فائنل اس کے جو پیپر ورکس ہیں اس پہ میٹنگز ہو رہی ہیں،
تو یہ بھی انشاءاللہ امید ہے کہ کوئی 1-1.5 ماہ تک اس کو بھی لانچ کر دیا جائے گا. بالکل. اور کیا اس اسکیم کے بارے میں آپ تھوڑا سا اور بتائیں گے؟ کیا اگر کوئی بھی اس اسکیم میں گھر لینا چاہتے ہیں تو کیا ان کو اپلائی کرنا پڑے گا؟ کیا ان کو لونز لینے پڑیں گے؟ جی بالکل. یہ اسی طرز کی اسکیم جو ہے وہ پہلے LDA شروع کر چکا ہے لاہور میں، اور یہ بالکل اسی طرح کی ہوگی. نیفڈا جو ہے، نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی جو ہے، یہ اسی کے تحت یہ 3700 فلیٹس جو ہے وہ بن رہے ہیں. اس میں جو میجر لوننگ ہوگی وہ بینک آف پنجاب کی طرف سے ہوگی، اور گورنمنٹ اس میں 3 لاکھ روپے کی سبسڈی دے گی، اور 3 لاکھ روپیہ جو الاٹی ہوگا وہ دے گا انیشلی، اور باقی جو اس کی فائنینسنگ ہے وہ تھرو بینک آف پنجاب ہوگی. تو اس کی بیلٹنگ ہوگی. یہ بیسیکلی جو ہمارا لو انکم گروپ ہے، یہ ان کے لیے فلیٹس ہیں جن کی آمدنی جو ہے وہ 50,000 روپے یا اس سے کم کی ہے. تو اس میں بینک آف پنجاب نے ورکنگ کر کے آلموسٹ 11,000 بینکیبل جو اپلیکینٹس ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کر لیا ہوا ہے. جو فلیٹ باقی بچیں گے وہ ہم جو گورنمنٹ آف پنجاب کے امپلائی ہیں، اسپیشلی کلاس 1 to 4 جو ہیں، تو ان کے لیے وہ بھی چونکہ لو انکم میں ہی فال کرتے ہیں، ان کی جو منتھلی انکم ہے وہ بھی 50,000 سے لیس ہے. تو باقی کے فلیٹ جو ہیں وہ ہم سرکاری ملازمین جو ہیں نچلے درجے کے، وہ ان کے لیے مختص کریں گے. بالکل. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ سے یہ ایک کمپلین رہی ہے، روایت رہی ہے کہ پیپر ورک جو ہے وہ ایکسٹینسولی پڑا ہوتا ہے، فائلیں ٹیبلوں پہ جمع ہوتی ہیں اور وقت گزرتا جاتا ہے اور ان فائلوں کے اوپر صرف مٹی پڑتی رہتی ہے. لیکن اب FTA کی طرف سے ڈیجیٹلائزیشن کی طرف آیا جا رہا ہے. بہت امپورٹنٹ ہے وقت کو دیکھتے ہوئے، وقت کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے. بتائیے گا کہ کس طرح کا پروسیس چل رہا ہے، کہاں تک سکسیسفل رہا ہے؟ جی جیسے کہ پوری دنیا جو ہے وہ شفٹ کر رہی ہے پیپر رجیم سے ڈیجیٹائزیشن کی طرف، تو FTA جو ہے اس نے بھی یہی سوچا کہ اپنی جو چیزیں ہیں، اپنی جو ورکنگ ہے ان کو ماڈرنائز کیا جائے. تو یہ ایک پروجیکٹ ہمارا چل رہا تھا. ایک پرائیویٹ کمپنی ہم نے ہائر کی ہوئی ہے سنس 2018، اور 5 ایئر کا ایگریمنٹ تھا ہمارا ان کے ساتھ. تو ابھی تک جو کام ہم کر چکے ہیں، ایک تو FDA سٹی ہمارا جو مین ہاؤسنگ اسکیم ہے اس کا ریکارڈ سارا ڈیجیٹائز ہو چکا ہے، اور اس کی ساری ٹرانسفر جو ہیں وہ بھی ساری تھرو کمپیوٹر ہی ہو رہی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو 17 اولڈ اسکیمز ہیں FDA کی، جو کہ فرام ٹائم ٹو ٹائم FDA نے ایگزیکیوٹ کی، یہ 1 جنوری سے ان کا ریکارڈ بھی، ان کی ٹرانسفر جو ہے وہ بھی ہم نے ڈیجیٹائز کر دی ہے. اور اس کا سب سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ یہ ہوا ہے کہ پہلے جو پیپر ٹرانسفر تھی اس کا جو ٹائم لائن تھا وہ 21 ڈیز تھا. اب کمپیوٹر پہ شفٹ کرنے سے اس کی جو ٹائم لائن ہے وہ 7 ڈیز ہو گئی ہے. تو آپ 7 دنوں میں آپ ایپلیکینٹ کوئی بھی جو ہے وہ اپنی پراپرٹی 7 دنوں میں ٹرانسفر کروا سکتا ہے. اس کے علاوہ جو میجر شفٹ ہم نے کی ہے وہ ہم نے مختلف ماڈیولز بنائے ہیں، جیسے کہ ریکوری کا ماڈیول. FDA سٹی میں ابھی جو آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیوز ہیں وہ 700 ملین ہیں. تو اس سے پہلے ہمیں نہیں تھا پتا کہ ہم نے کن لوگوں سے کتنے پیسے لینے ہیں. تو ابھی وہ سارا ریکارڈ جو ہے وہ ڈیفالٹرز کا وہ ہم نے کمپیوٹرائز کر لیا. کمپیوٹرائز ڈیفالٹر لسٹیں بن گئی ہیں، جس سے کہ یہ چیز سارٹ آؤٹ ہو گئی ہے کہ کس پلاٹ اونر نے FDA کے کتنی قسطیں جو ہیں وہ دینی ہیں، کس کس مد میں پیسے دینے ہیں. تو وہ ساری چیزیں ہوں گی. اس کے علاوہ ہمارا جو ایک لیگل ماڈیول ہے، اس میں ہمارے پاس تقریباً 2600 کے قریب لیگل کیسز ہیں FDA کے. تو وہ بھی سارے جو ہے وہ ہم انشاءاللہ کمنگ منتھ کے اندر ہی اس کو بھی سارا ڈیجیٹائز کر دیں گے، جس سے ہمیں جو ہے وہ بر وقت پتہ چل سکے گا کہ کس ڈیٹ کو کس کورٹ میں کس کیس کی تاریخ ہے، اور بیفور ٹائم اس کی پریپریشن کر کے اس کے پیراوائز کمنٹس وغیرہ جو ہے وہ داخل کر کے وہ ہم اس پہ چلے جائیں گے. ایسے ہی ہمارا ایک ٹاؤن پلاننگ ڈائریکٹریٹ ہے جو کہ پلاٹ سائز کو ڈیل کرتا ہے، کمرشلائزیشن کو ڈیل کرتا ہے. تو ٹاؤن پلاننگ کا ماڈیول جو ہے ہمارا وہ بھی فائنل ہو چکا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا فائنانس ڈائریکٹریٹ ہے، اس کا ماڈیول ہے وہ بھی فائنل ہو چکا ہے. تو یہ سارے ماڈیول جو ہیں وہ 1 by 1 ہم امپلیمنٹ کر کے ان سب کو انٹیگریٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو ٹرانسفر پروسیس ہے وہ 21 ڈیز سے کم ہو کے 7 ڈیز پہ آ گیا. صحیح ہو گیا. اور آپ نے مینشن کیا کہ فیصل آباد کا ماسٹر پلان ایک سرٹن طرح سے بنایا جائے گا، اور یہ چیز ذہن میں رکھتے ہوئے کہ فیصل آباد ایک انڈسٹریل سٹی ہے، ایک گروئنگ انڈسٹریل سٹی ہے انفیکٹ، جہاں پر بہت چیزیں امپروومنٹ کی طرف آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، انویسٹمنٹ زیادہ ہے، ایکسپورٹ زیادہ ہو رہے ہیں. کیا ڈفرینس ہے اس پلاننگ میں دوسرے شہروں سے اگر کمپیئر کیا جائے؟ دیکھیں، جس شہر کا ماسٹر پلان ہوتا ہے اور جس شہر کا ماسٹر پلان نہیں ہوتا، اس میں جو بیسک فرق ہے وہ ترتیب کا ہے.
ٹھیک ہے نا. سب سے پہلے تو آپ نے سٹی کی ریکوائرمنٹ لینی ہے. مثلا فیصل آباد کا ماسٹر پلان ہم نے بنانا ہے تو ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھا کہ فیصل آباد میں کتنی انڈسٹری ہے اور جو فیصل آباد کی پاپولیشن ہے آپ کی وہ میجر پاپولیشن کس ایکٹیویٹی میں انوالو ہے. ہمارے پاس فیڈمک ہے اوپر، علامہ اقبال انڈسٹریل اسٹیٹ ہے جو کہ 7,700 ایکڑ پہ یہ دونوں ہیں. وہ ہمارے ناردرن سائڈ پہ ہیں جو کہ ہمارا لاہور موٹر وے M2 ہے اس کے along جو ہے وہ بنی ہوئی ہیں. جب ہم نے دیکھا کہ ہماری جو صدرن سائڈ ہے سٹی کی وہ ٹوٹلی نگلیکٹڈ ہے اور سارا جو انڈسٹری کا انفلکس ہے وہ ایک سائڈ پہ ہے. تو اب ہم نے صدرن سائڈ پہ بھی ایکول سائز کا ایک انڈسٹریل زون جو ہے وہ پلان کیا ہے 7,000 ایکڑ کے قریب، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جن لوگوں نے آنا ہے ان کی ہاؤزنگ ریکوائرمنٹ کے لیے اس کے ساتھ ہی ہاؤزنگ کالونیاں بھی بنیں گی، فلیٹس بنیں گے، اس طرح کی چیزیں بنیں گی. ایک اور چیز جو ہے وہ نگلیکٹڈ تھی یہاں پہ کہ آپ کا جو ایئرپورٹ ہے اس کا موٹر وے سے کوئی لنک نہیں ہے. تو نئے ماسٹر پلان میں جو ایئرپورٹ ہے اس کا موٹر وے سے ایک لنک بھی ڈیولپ کیا جا رہا ہے اور اس کے ارد گرد جو مختلف روڈز ہیں جیسے جنگ روڈ وغیرہ ہے ان کی ڈیولائزیشن بھی ہوگی، ایکسپینشن بھی ان کی ہوگی. اس طریقے سے ایک نئی ڈرائی پورٹ جو ہے وہ بھی پرپوزڈ ہے اسی علاقے میں صدرن سائڈ کے ساتھ، تاکہ ایک تو جو سٹی کا صدرن سائڈ ہے اس کا اور نارتھ کا جو ہے وہ بیلنس ہو جائے، اور دوسرا ہمارا جو صدرن پنجاب ہے جو کہ ہماری موٹر وے لیڈ کر رہی ہے اس کے ساتھ اس کی کنیکٹیویٹی جو ہے وہ بہتر ہو جائے. تو ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو ہے نا وہ ماسٹر پلان ترتیب دیا گیا ہے. اور ایک اور جو چیز ہے وہ پاپولیشن شفٹ بہت زیادہ ہے یہاں پہ فرام رورل ٹو اربن، اور لوگ جتنے بھی آتے ہیں دے کم ٹو فیصل آباد ان سرچ آف جاب، اور جاب ان کی کون سی ہے؟ انڈسٹریل بیسڈ جاب ہے یا وہ سروس ایریا جو کہ انڈسٹری کے ساتھ لنک ہے. تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے شہر کی ماسٹر پلاننگ کی گئی ہے کہ جو پاپولیشن شفٹ ہے اس کو آپ نے کس جگہ پہ اکوموڈیٹ کرنا ہے، کس طریقے سے اکوموڈیٹ کرنا ہے، کون کون سی سڑکیں ہوں گی جو ان کو گھر سے لے کے ورک پلیس تک پہنچائیں گی، ٹرانسپورٹ پلان کیا ہوگا اس کا، کون سی ٹرانسپورٹ چلانی ہے ہم نے، کوئی ریل چلانی ہے یا بسز چلانی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس ٹرانسپورٹ پلان بھی اس کے ساتھ ہے، ماسٹر پلان کے اندر ہی انٹیگریٹڈ ہے. بالکل. یہ کتنے سال کی پلاننگ کی گئی ہے؟ اور آلسو فیصل آباد از اے گروئنگ سٹی، ایور گروئنگ سٹی. اس چیز کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے کیا پلاننگ کی جا رہی ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ اگر ایگریکلچر کے حوالے سے بات کریں، بہت سارا ایگریکلچر لینڈ بھی ریزیڈینشیل ایریاز میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے جیسے جیسے ہم گرو کر رہے ہیں ایز اے سٹی. کیا اس چیز کا بھی خیال رکھا گیا ہے؟ یہ 20 سال کا پلان ہے، 2021-2041. یہ ماسٹر پلان کا جو ٹائٹل ہے وہ یہ ہے. تو یہ 20 سال کا پلان ہے. باقی جو بات ہے کنورژن آف ایگریکلچر لینڈ کی تو یہ سختی سے منع ہے بالکل. یہ اس سلسلے میں ہم منتھلی رپورٹ بھی گورنمنٹ آف پنجاب کو بھیجتے ہیں کہ ہم نے کوئی ایسی ایگریکلچر لینڈ جو ہے اس کو کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی میں کنورٹ نہیں کیا. یہ منتھلی رپورٹ جا رہی ہے اور حکومت کا بہت سخت اس پہ فوکس ہے کہ کوئی بھی ایگریکلچر لینڈ جو ہے وہ کنورٹ نہ ہونے پائے ہاؤسنگ کالونی میں، تاکہ جو ہماری ایگریکلچر نیڈ ہے، جو ہماری فوڈ نیڈ ہے وہ بھی ساتھ ساتھ پوری ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اینڈ جیسے کہ میں نے پوچھا کہ ایک گروئنگ سٹی کو مائنڈ پہ رکھتے ہوئے کیا اس شہر کو پلان کیا جا رہا ہے FTA کی طرف سے؟ اس چیز کو مائنڈ میں رکھا گیا. جی بالکل. آپ نے ڈیپٹ ریکوری کے حوالے سے بھی بات کی. 700 ملین FTA کے جو ہے ڈیوز کلیکشن کے لیے ابھی پڑے ہوئے ہیں. یہ کیسے ریکوری کی جائے گی؟ یہ ریکوری دیکھیں، ریکوری جو ہے وہ ہمیشہ پلاننگ کے تحت ہوتی ہے. یہ فرسٹ ٹائم نہیں ہے کہ FTA نے اس طرح کی ریکوری کرنی ہے. آج سے 1-1.5 سال پہلے مور دین 1 بلین FTA نے ہی ریکور کیا تھا. اچھا جی بالکل، مور دین 1 بلین ریکور کیا تھا یہ 1920 میں. تو اب جو 700 بلین لیفٹ اوور ہے اس کے لیے ہماری پلاننگ ہو چکی ہے. سب سے پہلے تو ہم نے ڈیفالٹرز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. ان کی ڈیفالٹر لسٹیں جو ہے وہ ہم نے ساری بنا لی ہیں اور کمپیوٹرائز ڈیفالٹر لسٹیں ہیں، ان کی فائلیں دیکھ کے. اور یہ زیادہ ڈیفالٹ اماؤنٹ اس وجہ سے بنا کہ ایڈیشنل ڈیولپمنٹ چارجز ہم نے لگائے تھے، ٹھیک ہے نا، وہ ہم لوگوں سے ریکور کرنا ہے. کچھ کارنر پلاٹ کی ایڈیشنل فی ہوتی ہے، وہ چیزیں ریکور کرنی ہیں. تو اس طرح کی ریکوریز جو ہے ان کے لیے نوٹسز ہم نے انیشلی ابھی 1500 لوگوں کو اس میں سے جو ہے نا وہ نوٹسز بھیج چکے ہیں. یہ تقریباً 5000 لوگ بنتے ہیں جو کہ ہمارے اسٹیل ڈیفالٹر ہیں. تو ایز فرسٹ انسٹالمنٹ جو ہے وہ 1500 لوگوں کو نوٹسز جو ہیں وہ جا چکے ہیں اور رسپانس بھی ان کی طرف سے وہ آ رہا ہے. جب جو ہی لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ ان کی طرف ڈیفالٹ اماؤنٹ ہے تو لوگ بھی جو ہے وہ اس سلسلے میں کوآپریٹ کر رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ اگر ہم بات کریں ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے اور فیصل آباد کی بڑھتی ہوئی آبادی اور ٹریفک کے حوالے سے، تو کیا پلاننگ کی جا رہی ہے FTA کی طرف سے؟ کیا کبھی ایسا وقت آئے گا کہ ہمیں
ट्रैफिक में नहीं फंसना पड़ेगा। ये जो सड़कें हैं उनके सूरत हाल और प्लानिंग जो है स्पेशली आई थिंक बहुत मैटर करती है इस प्रोसेस में। क्या प्लान किया जा रहा है आगे के लिए? जी, बदकिस्मती से जो फैसलाबाद का एक नेगेटिव पॉइंट है वो इसकी ट्रैफिक। बिल्कुल है, ठीक है, और काफ़ी बेहंगम ट्रैफिक है, स्पेशली वन वे की वायलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे वो देखने में आ रही है। नई रोड्स हमने बना दी हैं, जैसे कि कनाल रोड बड़ी खूबसूरत सड़क है, मगर वहाँ पे जो ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड प्लानिंग है उसको मद्देनज़र नहीं रखा गया। तो टीपा जो है वो भी एक एफडीए का ज़ैली अदारा है, मगर टीपा जो है वो अभी बदकिस्मती से वो कोई ज़्यादा एक्टिवेट नहीं हो सका, और उसकी वजह जो है वो शॉर्टेज ऑफ फंड्स है। मगर हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उससे हमने एक छोटा सा एक विंग जो है वो क्रिएट किया हुआ है विद इन एफडीए, जो कि मुख्तलिफ रोड्स की स्टडी करता है और स्टडी करके फिर उनकी रीडिज़ाइनिंग करता है और देखता है कि किस किस जगह पे एक्स्ट्रा जो है वो कट्स दिए गए हैं उनको बंद करना है, किस जगह पे यू टर्न की ज़रूरत है वहाँ पे यू टर्न लगाना है, साइनेज किस जगह पे रिक्वायर्ड है वो लगानी है, सिग्नल कहाँ पे होने चाहिए, अंडर पासिस कहाँ पे होने चाहिए। तो इन सब की स्टडी करते हुए भी हमने 3-4 जो रोड्स हैं वो उनको टेकअप किया हुआ है, जिसमें जो प्रायोरिटी है वो कनाल रोड है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और फास्ट मूविंग ट्रैफिक है। और इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ब्रिजेस जो हैं वो वहाँ पे बन गए हुए हैं, और कोई वहाँ पे जो है वो यू टर्न के लिए कोई साइनेज नहीं दी गई, कोई ब्लॉकेज नहीं दी गई, कोई कर्ब स्टोन नहीं लगाए गए, जिसकी वजह से जो भी बंदा रोड क्रॉस करता है ब्रिज से वो ही कैन मूव आइदर राइट और लेफ्ट। तो वो बिल्कुल वो अनरेगुलेटेड जो है वो ट्रैफिक चल रही है। तो उस सिलसिले में हमने स्टडी करके वो हमारे जो सीटीओ साहब हैं उनके साथ, डीसी साहब हैं उनके साथ मिलके तो उसकी प्लानिंग कर ली। अभी थोड़ी देर में आप देखेंगे कि नहर पे जो है वो काम शुरू हो जाएगा और उसकी ट्रैफिक फ्लो जो है वो बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह। सितियाना रोड एक ऐसी रोड है फैसलाबाद शहर की जो कि ओवरबर्डन नज़र आती है। आठ बाज़ारों के हवाले से भी बात करें, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, मतलब मैं कहूँगी भी नहीं, बिकॉज आई थिंक हमारे शो में स्पेशली इस टॉपिक को बहुत दफ़ा कवर किया गया है। क्या इस हवाले से भी कोई प्लानिंग की जाए कि सितियाना रोड को देखें? ये बड़ा मेन बाज़ार है, साथ ही साथ अगर 8 बाज़ारों के हवाले से भी बात करें। जी, वहाँ पे जो है एक पार्किंग प्लाजा वहाँ पे प्रपोज है कि वहाँ पे जो है वो छोटी ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है। आप 8 बाज़ारों की बात करती हैं, घंटाघर की बात करती हैं, वो आपका ओल्ड सिटी है और मेन कमर्शियल एरिया जो है वो वही है। और वहाँ पे जो ट्रैफिक का हल है वो रोड एक्सपेंशन का तो शायद इतना मार्जिन नहीं है। अगर वहाँ पे एक मल्टी स्टोरी पार्किंग प्लाजा बन जाए तो काफ़ी हद तक वहाँ पे ट्रैफिक के मसाइल हल हो सकते हैं, और उस सिलसिले में जो है वो वर्किंग हो रही है वहाँ पे एक पार्किंग प्लाजा बनाने की। आपने बात की एफटीए की जो प्लानिंग है, मास्टर प्लान जो बनाया गया है वो अगले 20 साल के लिए बनाया गया। इस प्लान में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? इस प्लान में हर चीज़ शामिल है। जैसे कि मैंने बताया कि इसमें एक तो हाउसिंग सेक्टर है आपका, कि हाउसिंग कॉलोनीज जो है वो कहाँ कहाँ पे बन सकती हैं, कहाँ पे नहीं बन सकती। ठीक है, ये चीज़ है। ट्रैफिक प्लानिंग जो है वो उसमें शामिल है। ठीक है, इसमें एक नया प्रपोज्ड एयरपोर्ट भी रखा है उन्होंने फेडमिक इंडस्ट्रियल स्टेट के करीब। जो ओल्ड एयरपोर्ट है इसकी एक्सपेंशन भी इसमें शामिल है। जैसे कि मैंने बताया कि एयरपोर्ट से लेके तो जो आपकी है मोटरवे, उसका एक लिंक भी उसमें शामिल है। जितनी आपकी मेन रोड्स हैं उनकी एक्सपेंशन वो भी शामिल है, और जो रेलवे लाइन आपकी गुजर रही है शहर के अंदर से, इसको ड्यूल करके जो लोकल रेलवे चलाने का प्लान है वो भी इसमें शामिल है, ताकि जो ट्रैफिक है उस पर दबाव कम हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो लोकल रेल में सफ़र करें। और जिन लोगों ने अपने घर से इंडस्ट्रियल स्टेट की तरफ जाना है, जो कि जाहिर बात है 7,700 एकड़ पे है, तो वहाँ पे इतनी बड़ी इंडस्ट्री लगेगी और एक्सपेक्टेड वर्कर जो है वो वहाँ पे वो 5 लाख है। तो 5 लाख लोगों ने अगर कम्यूट करना है डेली, तो उनके लिए शायद बसेस, रिक्शे या अपनी जो ज़ाती ट्रांसपोर्ट है वो नाकाफ़ी होगी। तो उसके लिए जो शहर के अंदर से रेल लाइन गुजर रही है उसको ड्यूल करके तो लोकल रेल चलाने का जो है प्रोग्राम वो भी इसमें शामिल है। बिल्कुल जी, बहुत ही इम्प्रेसिव प्लान लग रहा है। मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन ब्रेक का वक्त हो रहा है तो ऐसे कहते हैं छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। सीरिया चैनल में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले आपको बताया कि एफटी के हवाले से बातचीत कर रहे थे। बहुत ही खास मेहमान आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमने कोशिश की है कि अपनी कन्वर्सेशन को लाइट हार्टेड रखें। फैसलाबाद की डेवलपमेंट कौन नहीं चाहता है। एज अ सिटी हम लोग ग्रो कर रहे हैं, एज अ इकोनॉमी
میں جو ہمارا کنٹریبیوشن ہے GDP میں ہمارے ملک کا جو ہمارا کنٹریبیوشن ہے اس کی طرف سے ہم لوگوں کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس کنٹریبیوشن کے اندر. ورک فورس میں بہتری آ رہی ہے, چیزیں امپروو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, تو بہت ضروری ہے کہ شہر کی پلاننگ کو بھی اسی طرح سے کیا جائے. اور چاہے پھر ہم انڈسٹریل زونز کی بات کریں, چاہے ہم ریزیڈینشیل ایریاز کی بات کریں, پلاننگ ہونی چاہیے. 20 سال کا پلان بنا لیا گیا ہے FTA کی طرف سے, اور FTA ہاؤسنگ, سٹی ہاؤسنگ بھی ایک پروجیکٹ ہے جو کہ انڈر وے ہے. میں چاہوں گی اگر اس کے حوالے سے بھی آپ تھوڑا سا بتائیں. جی, FTA سٹی ہاؤسنگ اسکیم جو ہے وہ FTA نے 2006 میں انیشیٹ کی تھی, اور یہ تقریباً کوئی 77 اسکوئرس پہ, 77 مربع پہ جو ہے نا یہ اسکیم ہماری لے کی گئی ہے. بہت بڑی اسکیم ہے, ڈیولپ ہو چکی ہے, مگر اس میں ابھی بہت زیادہ جو ہے وہ کام ڈیولپمنٹ کا ہونے والا تھا. میں نے آنے کے بعد اپنا جو مین فوکس ہے وہ FTA سٹی ہاؤسنگ اسکیم پہ ہی رکھا ہے. ہماری ویکلی میٹنگز جو ہیں اس میں ہوتی ہیں, جس میں تمام ڈائریکٹریٹس جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, اور جو میجر انیشیٹو ابھی ہم نے لیے ہیں FTA سٹی ہاؤسنگ اسکیم کی اپ لفٹنگ کے لیے, اس میں سب سے پہلے تو اس کا ہے ہارٹیکلچر پلان. دیکھیں ہمارا جو مقابلہ ہے وہ پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیموں سے, اور آپ نے دیکھا ہوگا جو ہی آپ کسی بھی پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیم میں انٹر ہوتے ہیں تو وہ بڑی آپ کو لش گرین نظر آتی ہے, بڑی پلانٹیشن, فلاورنگ اور اس طرح کی چیزیں, جبکہ FTA سٹی میں یہ والا پارٹ جو ہے وہ نگلیکٹڈ تھا. تو اس کے لیے ہم نے ایک جو ہارٹیکلچر اسپیشلسٹ ہیں ان کو ہائر کیا, اور اس کی پوری کا ایک ہارٹیکلچر پلان بنا کے اس پہ امپلیمنٹیشن ہم نے شروع کر دی. اس کے ساتھ ساتھ A بلاک اور A1 بلاک میں پارک کے لیے جو ہے نا وہ پلاٹس پڑے ہوئے تھے ہمارے پاس, ان پہ ہم نے ٹینڈرنگ کر کے ان کا کام جو ہے وہ شروع کروا دیا دونوں پارکس کے اوپر. اس کے علاوہ اسٹریٹ لائٹس جو ہیں جہاں پہ ہماری آبادی بن چکی ہے A بلاک اور B بلاک میں, اس کا اسٹریٹ لائٹ کا سروے مکمل ہو کے وہاں پہ ابھی اسٹریٹ لائٹ کی ٹینڈنگ ہونے جا رہی ہے, اور وہاں پہ اسٹریٹ لائٹس جو ہیں وہ آپ کو تھوڑی دیر میں وہ نظر آ جائیں گی. اس کے علاوہ اسٹریٹ سائنج جو ہیں وہ یہاں پہ مسنگ تھے, تو اس کا بھی ایک خوبصورت ڈیزائن ہم نے تیار کر لیا ہوا ہے, اور اسٹریٹ سائنج جو ہے وہ بھی پورے FTA سٹی اسکیم میں ہم لگا دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ ایک خوبصورت مسجد جو ہے وہ کچھ 4 سال پہلے بنائی گئی تھی, مگر اس کی اتنی اچھی دیکھ بھال جو ہے وہ نہیں تھی ہو رہی, جیسے کہ مسجد جو ہے وہ خدا کا گھر ہے, اس کی اچھی دیکھ بھال ہونی چاہیے. تو اس کا میں نے وزٹ کر کے اس کا بھی ایک ری ویمپنگ پلان جو ہے وہ بنایا, اور اس پہ عمل درآمد وہ شروع ہو چکا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ سیکیورٹی کے کافی مسائل تھے, چونکہ بہت بڑی اسکیم تھی, اور اس کے ارد گرد جو ہے وہ 3-4 گاؤں بھی ہمارے لگتے ہیں, اور چونکہ ہے تو یہ اسکیم وارڈ ہی, مگر جگہ جگہ دیوار سے وہ بریچز وغیرہ کر کے تو لوگ وہاں پہ جو ہے وہ انٹر ہو جاتے تھے. تو ہم نے پولیس کے ساتھ, جو لوکل پولیس ہے اس کے ساتھ مل کے, اور ہم نے ایک اپنی سیکیورٹی ایجنسی بھی ہائر کر رکھی ہے, ان کے ساتھ مل کے ہم نے اس کا سیکیورٹی آڈٹ کروایا, اور سیکیورٹی میں جتنی بھی خامیاں تھیں وہ ساری پوائنٹ آؤٹ کی گئی. یہ فرسٹ ٹائم اس کا سیکیورٹی آڈٹ ہوا ہے, اور ان پہ عمل درآمد ہم نے جو ہے وہ فیز وائز ساتھ ساتھ وہ بھی شروع کر دیا ہوا ہے. تو اس کی سیکیورٹی بھی انشاءاللہ بہتر ہوگی. ایک اور اس میں جو میجر ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے وہ اوورسیز بلاک کی ہے. FTA سٹی کے اندر ہمارے پاس تقریباً کوئی 625 کنال زمین جو ہے وہ پڑی ہوئی تھی, اور وہ بالکل بیرن اور انڈیولپ تھی. تو پرائم منسٹر آف پاکستان کے ویژن کے بالکل عین مطابق ہم نے وہاں پہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے جو ہے وہ ایک اوورسیز بلاک ڈیزائن کیا. تو وہ بھی ہمارا یہ 20 کو ہماری بورڈ آف گورنرز کی میٹنگ ہوگی, اس میں فائنل وہ ہو جائے گا, تو اس کے بعد ہم اس کو وہ پبلسائز کر دیں گے. وہ بڑا اسٹیٹ آف دی آرٹ آپ دیکھیں گے کہ وہ FTA سٹی کے اندر ایک بڑا خوبصورت اور اسپیشل قسم کا وہ بلاک جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے وہ ہم بنانے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو وہاں پہ PMU کا آفس ہے اس کی اپ گریڈیشن ہو رہی ہے, اس کی فیس لفٹنگ ہو رہی ہے, وہ چیزیں کرنے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ جو اسٹریٹ لائٹ پہلے ہماری لگی ہوئی تھی مین بولے وارڈ پہ, وہ سوڈیم لائٹس تھیں جس کی وجہ سے بجلی کا بل بہت زیادہ آ رہا تھا. اب ہم ان کو گورنمنٹ کی پالیسی کے مطابق ان سب کو شفٹ کر رہے ہیں LED لائٹس پہ, تو اس سے ہمارا جو بجلی کا بل ہے وہ بھی کافی حد تک کم ہو جائے گا. تو اس طرح کافی جو انیشیٹو ہیں وہ FTA سٹی میں ہم نے ابھی سٹارٹ کیے ہیں, جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی امپروومنٹ اور ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بہتر ہو جائے. بالکل جی, اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ایک بہت بڑا مسئلہ جو کہ آئی تھنک ہر جگہ پہ موجود ہے وہ الیکٹرکسٹی اور گیس کو لے کر ہے. کیا FTA سٹی میں اس چیز کا خیال رکھا گیا ہے؟ جی بالکل, الیکٹریسٹی کا مسئلہ جو ہے وہ FTA سٹی میں تھا, مگر اب نہیں رہا. اب وہاں پہ ایک گریڈ اسٹیشن جو ہے وہ آپریشنلائز ہو چکا ہے,
اور ہمارے جتنے بھی فیڈر ہیں وہ 1 بائی 1 اس سے جو ہے وہ انرجائز ہو رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی لاسٹ ویک فیڈر نمبر 10 جو ہے وہ ہم نے انرجائز کروایا ہے. فیڈر 15 اینڈ 16 جو ہے وہ ہمارے ان پروسیس ہیں, وہ بھی جلدی انرجائز ہونے جا رہے ہیں. اور جن بلاکس میں پہلے بجلی نہیں تھی ان کی جو 4 فیڈرز ہیں ہمارے, ان کا ٹینڈنگ پروسیس جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. وہ اسی ویک میں ہمارا جو ٹینڈر ہے وہ اس کا اخبار اشتہار آ جائے گا اور ساتھ اس کا کام بھی شروع ہو جائے گا. اس طریقے سے پوری ہماری جو ایف ڈی اے سٹی ہے اس کی الیکٹریفیکیشن ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک نیا ہم نے وہاں پہ ڈسپوزل پمپ بھی لگا لیا ہے ابھی ریسنٹلی, یہ لاسٹ ویک ہی وہ آپریشنلائز ہوا ہے. اس سے جو ہمارے یہ سیوریج کے مسائل ہیں, جو پانی پہلے باہر آ جایا کرتا تھا تو وہ اب نہیں آئے گا, وہ باقاعدہ اس کا آغاز وہ بھی ہو چکا ہے. اس کے علاوہ ہماری جو اے بلاک میں ایک اوور ہیڈ واٹر ٹینک تھا جو کہ پچھلے 7-8 سال سے بالکل ریڈنڈنٹ پڑا ہوا تھا, وہاں پہ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے وہ ہمارا آپریشنلائز نہیں ہو چکا. تو اب جو فیڈر 10 جو ہم نے انرجائز کیا اس سے ہم نے وہ واٹر ٹینک اس کو ری ہیب کیا, اس کی جتنی لیکیج وغیرہ تھی, اور اس کے نیچے ایک انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینک تھا, اس کی صفائی 7-8 سال سے نہیں تھی ہوئی, اس کی صفائی کروائی ہے. اور جو جتنی بھی پائپ لائنز تھی پانی کی وہ استعمال نہ ہونے کی وجہ سے جگہ جگہ سے وہ ڈیمیج ہو گئی تھی, لیکیج تھی ان میں, ان کی ریپیئر ہو گئی ہے. تو اب انشاءاللہ یہ 1 فروری سے یہ پورا پروجیکٹ ہم اس کو سٹارٹ کر کے واسا کے ہینڈ اوور کر دیں گے, اور اس کی میں جو ہے نا پھر واسا کی طرف سے پانی اور وہ چیزیں جو ہیں وہ بھی شروع ہو جائیں. آپ نے مینشن کیا کہ کچھ بلاکس میں الیکٹرکسٹی موجود نہیں تھی. کتنے بلاکس ہیں ایف ٹی سٹی میں جہاں پر ابھی الیکٹرکسٹی موجود نہیں ہے؟ یہ ہمارے 4 فیڈر ہیں جی, جن میں ابھی انرجائز جو ہے وہ نہیں ہوئے. ان کا ٹینڈنگ پروسیس ہم نے شروع کر دیا ہوا ہے. تو یہ 4 فیڈر کے نیچے میرا خیال ہے کہ آلموسٹ کوئی 8-10 بلاک جو ہیں وہ بن رہے ہیں جن میں ابھی تک بجلی ہماری نہیں آئی. تو ان کا ٹرینڈنگ پروسیس جو ہے وہ ہم نے انیشیٹ کر دیا, تو جلدی انشاءاللہ اگلے 4-6 ماہ کے اندر وہاں پہ بھی بجلی آپ. بالکل جی. اور ایک اور چیز جو کہ آپ نے مجھے ابھی کچھ دیر پہلے مینشن کی تھی کہ آپ نے ایز اے جرنلسٹ بھی جو ہے کچھ وقت گزارا ہے, اور آئی تھنک بڑا ٹائملی آپ نے اپنا پروفیشن جو ہے وہ شفٹ کر لیا. تو یہ جو آپ کا سفر تھا جرنلسٹ سے لے کر ایف ڈی اے کی طرف آئے, آپ سروسز کی طرف آئے, یہ کیا چیز تھی جس نے آپ کا مائنڈ چینج کیا, اور آپ کا ایکسپیرینس ایز اے جرنلسٹ کیسا تھا؟ نہیں, مائنڈ تو میرا شروع سے ہی چینج تھا. مجھے پتا تھا کہ میں نے سول سروس کی طرف ہی آنا ہے. پہلے سے آپ کو جی جی. تو وہ تو اس وقت جو ہے وہ ماسٹرز کرنے کے بعد کچھ دیر جو ہے وہ فری تھے اور سول سروسز کی تیاری بھی کر رہے تھے. تو سول سروسز میں آپ کو پتا ہے وہ اٹ از اباؤٹ ٹیسٹ آف انگلش. تو وہ انگلش کو امپروو کرنے کے لیے, رائٹنگ سکلز کو امپروو کرنے کے لیے میں نے سب سے پہلے فرنٹڈ پوسٹ جوائن کیا. یہ 91 کی بات ہے پرابیبلی. تو وہاں پہ فیچر رائٹنگ سے میں نے سٹارٹ کیا, وہاں پہ فیچر رائٹنگ کیا کرتا تھا. اس کے بعد پھر میں نے چینج کر کے دی نیشن میں آ گیا, وہاں پہ ڈیسک پہ جاب کی. تو مین وائل پھر یہ سول سروسز کے ایگزام میں اپیئر ہوا, وہ کلیئر ہو گیا الحمدللہ. پھر ادھر آ گیا. تو آنا میں نے ادھر ہی تھا. تو وہ تو جسٹ ایز جو آپ کہہ لیں کہ وہ اپنے رائٹنگ سکلز امپروو کرنے کے لیے وہ جرنلزم جو ہے اس کو جوائن کیا. ایز اے جرنلسٹ جب آپ نے وقت گزارا, آپ نے فیچر رائٹنگ کی بات کی, کوئی ایسی سٹوریز ہیں جو آپ کے ساتھ آج تک رہی ہیں, کوئی ایسے پیسز جن پر آپ نے کام کیا ہو؟ جی بالکل. اس وقت بھی جو میں نے میجر فیچرز لکھے وہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ جو ہے وہ زیادہ تھے. مطلب اس وقت 90s میں آپ کو پتا ہے نقل کا بہت زیادہ رجحان تھا, جو کہ بعد میں کافی امپروو کر گیا. تو اس وقت جو نقل کے رجحانات تھے کہ کس طریقے سے نقل ہوتی ہے, کون کون مافیا جس میں شامل ہیں, ان پہ میں نے فیچر لکھا. اس وقت 90s میں پلازا بزنس جو ہے وہ بہت زیادہ ہائپ تھی. اس میں بہت سارے انویسٹر جو ہے وہ بڑے نئے نئے پلازے بنا کے تو اس میں آ رہے تھے. وہ اس پہ لکھا کہ کیوں لوگ جو ہیں وہ پلازا بناتے ہیں اور یہ کتنا لکریٹو بزنس. تو اس طریقے سے جو ہے نا اس پہ لکھا. ہیلتھ کے ایشوز پہ مجھے یاد ہے اس وقت فیچر رائٹنگ کی میں نے, اس پہ بھی میں نے فیچر لکھا. تو اس طرح مختلف جو سوشل ایشوز تھے ان پہ میں لکھا کرتا تھا. پبلک سروسز کی طرف آنے کا کوئی خاص مقصد یا وجہ تھی, کوئی آپ کا مائنڈ جب بنا کے اسی طرف جانا ہے؟ بس میرا خیال ہے کہ پاکستان میں اگر آپ نے رہنا تو سول سروس میں آپ کو ہونا چاہیے. اچھا جی. ایسا کیوں؟ ایسا جو ہے وہ اتھارٹیٹیو پوسٹ ہوتی ہیں, یہ
اتھارٹی ہے اس میں، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں آپ سروس ڈلیوری اگر آپ کرنا چاہیں تو بہت زیادہ مارجن ہے آپ کے پاس کرنے کا ایز کمپیئرڈ ود ادر ڈپارٹمنٹس. تو کچھ سروس ڈلیوری، کچھ جو ہے وہ افسری کا شوق تو ہر بندے کو ہوتا ہے نا، ہو سکتا ہے آپ میں بھی ہو. نہیں ایسی کوئی بات نہیں. آپ کی اپنی لائف میں کوئی ٹرننگ پوائنٹ تھا جہاں پہ آپ کو کوئی ایسی چیز جس نے آپ کو بہت کچھ سکھایا بھی اور آپ کے پرسپیکٹو کو امپیکٹ کیا؟ نہیں، یہ دیکھیں جو ایڈمنسٹریشن کی پوسٹ ہیں اس میں تو آپ ڈیلی سیکھتے ہیں کچھ نہ کچھ، اور اس میں جو سب سے مزیدار چیز ہے کہ جب آپ کسی کا کوئی مسئلہ حل کرتے ہیں تو اس سے جو خوشی ملتی ہے آپ کو، وہ میرا خیال ہے کہ دیٹ از ان میچڈ. تو وہ اللہ کا شکر ہے کہ ڈیلی اس طرح کے ایک دو کرونک کیسز جو ہیں وہ آ جاتے ہیں، اور اس کو خصوصی دلچسپی لے کے جب ہم ریزالو کرتے ہیں تو وہ بندہ دعائیں دیتا ہے تو اس سے بہت زیادہ خوشی ملتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ حاصل جو ہے ساری سروس کا یا لائف کا وہ یہی ہے. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ آج ہمیں جوائن کرنے کے لیے، اور بہت ہی انسپریشنل باتیں آج آپ نے کی ہیں. آئی تھنک بہت سارے لوگ آپ کو دیکھ کے انسپائر بھی ہوئے ہوں گے اپنی زندگی میں کچھ اچیو کرنے کے لیے. اور ساتھ ہی ساتھ FTA کی جو پلاننگ ہے وہ ریئلی لکنگ فارورڈ ٹو اٹ، اینڈ آئی تھنک فیصل آباد شہر کافی وقت سے نگلیکٹ ہوا ہے. تو آئی ایم ریئلی گلیڈ کہ آپ نے جوائن کیا ہے، اور امیدیں جو ہیں اور دعائیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں. تو جی بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا. یہاں پر آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت ہے، میں آپ لوگوں سے کل ملوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.